جی السلام علیکم سارے اسپیکر صاحب، اسپیکر صوبائی اسمبلی جناب ملک محمد احمد خان کے استقبال کریں. جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار آل یور پیشنس. اب میں امام صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تلاوت کے لیے آ جائیں. تھینک یو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے پاس ایک اسپیشل ریکویسٹ آئی ہے اسپیکر صاحب. ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے منتہا شاہد، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے نعت کی، تو منتہا پلیز اپنا آ کے. لوح بھی تو قلم بھی تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد بگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. لوح بھی تو قلم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ
Ji, please rise for the national anthem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान, पंजाब असम्बली की सेक्रेटेरिएट और पंजाब असम्बली की सोशल मीडिया टीम की तरफ से आप सबको इस तारीखी अवान में खुशामदीद। आज इस अवान में आप बैठे हैं जिस अवान अवाम ताकत पे खड़ा है, जहां आपके नुमाइंदे आपकी आवाज़ उठाते हैं, मगर हमारे अवाम दोस्त स्पीकर साहब की हमेशा ख्वाहिश रही कि अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता भी कायम किया जाए। इसी नज़रिए के तहत हमने पंजाब असम्बली के यूट्यूब चैनल पर स्पीकर और अवाम प्रोग्राम का आगाज़ किया और आज आपको इस ऐवान में दावत दी है। ये इस सिलसिले की दूसरी काविश है। आज हमने ना सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स के तालिब इल्म को बुलाया है, बल्कि आज हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पंजाब के वर्कर वेलफेयर फंड्स के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे और जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स पे हैं, उनको भी हमने आज दावत दी है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इस ऐवान पे आप सबका बराबर का हक़ है। तो आप सब के लिए ज़ोरदार तालियाँ। आज आप अपने सवाल खुल के करें, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि बात अपनी मुख्तसर रखें, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस लिए जाएं। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ मुअज़्ज़ज़ स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से कि वो आज की इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको सूबाई असम्बली पंजाब के इस ऐवान में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। ये इस सिलसिले की एक कड़ी है कि मैं चाहता हूँ कि आपको, नौजवान बच्चे बच्चियों को ये ओनरशिप मिले। आप उस जगह पर आके जहाँ पर पंजाब का बजट बनता है, जहाँ पर 12 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं कि उनकी सेहत कैसी होगी, तालीम कैसी होगी, आप ख़ुद एक्सपीरियंस करें, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको इसके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, प्रोसीजर के साथ, गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनिंग डेवलप हो, जिससे आपकी हैंड्स ऑन, आपको खुद एक्सपीरियंस हो कि आपका ये तजर्बा आपके करियर में आपके काम आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने जो सवालात, जो मीडियम हमने एडवर्टाइज़ किया था वो व्हाट्सएप था, उस पर जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस था बड़े थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस थे। सो आई am fully confident that those boys and girls, those who are raising these questions, they have all the ability in every sense of word कि उनको ये opportunity मिलनी चाहिए और ये
بات چیت ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہمارا آج کا معاشرہ کسی تلوار کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، کسی انیکسیشن قبضے کی بنیاد پر قائم نہیں. یہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے. آئین الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، آپ کی جغرافیائی حدود کا تعین کرتا ہے، آپ کا نسق کیسا ہوگا اس کا تعین کرتا ہے. تو the societies are built upon words. So exchange of words between the generations is most important thing. یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، ایک دوسرے کے پرسپیکٹوز کو کلیئر کرتا ہے. My generation, knowing your generation's point of view is extremely important. And what are the issues جن کا ریڈریسل آپ کے ان ایوانوں میں ہوتا ہے، یہ ضروری بات ہے. کیسے پریکٹس ہوتی ہے، ہاؤ دا پیپل اسٹینڈ اینڈ ہاؤ دے اسپیک. بات چیت کے دوران اختلاف رائے اور اختلاف رائے کو پھر تسلیم کرتے ہوئے کسی منطقی نتیجے تک پہنچنا. سو آئی ویلکم یو اگین. دس از یور لرننگ پروسیس. This is an interactive session and I hope that all those you are here, مجھے بڑا ہی اچھا لگا. I really want to thank Mr. Amjad Ali Javed for his very valuable contributions. اور جو ہمارے ویلفیئر بورڈ کے ساتھ منسلک اسکول سے طلباء اور طالبات یہاں پر آئے ہیں، میں ان کو خصوصی طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ سب کو اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آج کے جو لمحے ہم اکٹھے گزاریں گے، بات چیت کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو سوچنے کا ایک زاویہ ملے گا اور اس کے ساتھ آپ نیشنل ہک اپ پہ کنٹریبیوٹ کریں گے. دس ول بی ایکچولی ان یور ایکیڈیمک کیریئر، ان پرسوٹ آف یور پروفیشنل کیریئرس، ان یور سٹیزنشپ، ان یور سیوک سینس. آئی کین assure you for this. This will actually contribute. This hour or so or 2 hours will actually help in your life. آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. تو میں میرن we can open the house and questions could be taken. آج مجھے پتہ ہے بہت ساری ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنا سوال کرنا چاہیں گے، بٹ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات یہاں ان کو پارٹیسپینٹس کا بلایا ہے ان سے ہم آغاز کریں گے. جو پہلا سوال ہے وہ ہے ملک مبارک علی صاحب کا. پلیز آپ اسپیکر صاحب سے اپنا سوال کریں. السلام علیکم. میرا تعلق یونین کونسل کلیام آوان فرسٹ نشان حیدر کیپٹن سرور شہید سے ہے، پراول پنڈی سے. میرا کویسچن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، موٹر وے بنائی اور دیگر بڑے ترقیاتی منصوبے متعارف کرائے جو آج بھی ملک کی معیشت اور عوام کی سہولت کا حصہ ہیں. اس کے باوجود انہیں عدالت کے ذریعے نااہل قرار دیا گیا. اگر ایک 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو مکمل اور شفاف انصاف نہ مل سکا تو پھر ایک عام شہری کو اس نظام سے کس حد تک امید رکھنی چاہیے کہ آخر یہ نظام کب، کیسے اور کن اصلاحات کے ذریعے ٹھیک اور عوام دوست ہوگا؟ ایک چھوٹا سا میرا ذاتی بھی سوال ہے کہ میرا گھر رنگ روڈ میں آیا، میرا گھر اس طرح ٹرائی اینگل کاٹا گیا، جو سینٹر سے کاٹا گیا، ایک سائڈ کے مجھے پیسے مل گئے، باقی جو کمرے خراب ہو گئے انہیں مجھے پیمنٹ نہیں ملی. میں آپ سے آپ کے سوال کے دوسرے حصے پر بعد میں انفرادی طور پہ مل کے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر لوں گا، لیکن جو پہلا آپ کا سوال ہے میں اس میں سے اس پہلو کو منہا کرتے ہوئے کہ آپ کسی شخصیت کا نام لیں، میں ایک جنیرک بات آپ کے ساتھ کروں گا. دیکھیں، نظام عدل بڑا بنیادی ایک ستون ہے اور اس کے بغیر معاشرے بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر نظام عدل پہ لوگوں کا یقین نہ ہو اور آپ کا انصاف کا نظام کام نہ کر رہا ہو تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈی گریڈیشن ان دا سوسائٹی آپ کو نظر آتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جہاں تک ہماری عدالتی جو اس وقت سٹرکچر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. اور یہ نظام جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو انصاف نہیں ملا، مے اٹ بی میاں نواز شریف صاحب، مے اٹ بی عمران خان،
may it be Benazir Bhutto Sahiba, may it be مولانا فضل الرحمان. آپ نے کیونکہ پولیٹیکل بات کی تو میں سب کا نام لے کر بات کرتا ہوں. تو یہ ایک سب کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو سب کی اپنی اپنی ایک سٹوری ہوگی سنانے کے لیے. آپ جج صاحبان سے بات کریں گے تو وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، اور میں اور آپ کیونکہ ہم ان انٹری کیسز کے جو عدالتوں کے اندر ہوتی ہیں اور جو مقدمات کی ٹیکنیکل پروفیشنل نو ہاؤ وکلا کو ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں ہوتی، تو ایک جنیرک پوائنٹ آف ویو کریٹ کرنے سے پہلے آپ سب کے لیے، کیونکہ اس پروگرام کا نیچر ایسا ہے اسپیکر اور عوام کا، اس میں اگر ہماری ٹیم کوئی ایسا سوال پک کر لے تو پھر اس میں عمر کی حد نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن اکثریت آپ کی طلباء کی بیٹھی ہے. تو میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ جب بھی آپ اپنی رائے قائم کریں کہ لیٹ سے احمد کو انصاف نہیں ملا، آپ نے یہ رائے قائم کرنی ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ اس کے اوپر ایک اچھی ریسرچ کریں. آپ کے پاس آج کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ ریسرچ نہیں کر سکتے. آج اٹ از اے ڈے آف آئی ٹی، آج اٹ از اے ڈے آف اے آئی، آج اٹ از اے ڈے آف آل نالج ایٹ یور پام. تو آپ کے پاس ریسرچ کرنے کے ٹولز ہیں. تو آپ پہلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی آپ نے رائے قائم کرنی ہو، آپ نے فیصلہ کرنا ہو کہ آپ کسی چیز کے متعلق کیسے سوچتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے برادر نے یہ بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کو انصاف نہیں ملا، تو آپ کے اوپر فرض یہ ہے کہ آپ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کریں. اور تحقیق کیا کریں؟ آپ اس کے فیکٹس کو ایسرٹین کریں، اس کی لیگل پروویژنس کو ایسرٹین کریں، اس دور کے اخبارات میں دونوں موقف کو جانچیں. اخبارات کے اندر پرنٹ میڈیا میں آپ جائیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا میں جائیں، ان سب کو نکالنے کے بعد اگر آپ ایک رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ڈیسیژن از یور چوائس ہاؤ یو میک اٹ، بٹ دا ڈیسیژن ہیز ٹو بی انفارمڈ ڈیسیژن. آپ کو پہلے پوری انفارمیشن کریکٹ ہو، اس کے بعد آپ اپنا ایک انفارمڈ ڈیسیژن کریں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سپریم کورٹ میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں مقدمات زیر التوا ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہائی کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مقدمات زیر التوا ہیں. آج ہمارے جو سیشن کورٹس ہیں اور جو ہماری سول کورٹس ہیں یا میجسٹیریل کورٹس ہیں، آپ وہاں پر گزر نہیں سکتے، آپ جا نہیں سکتے، ورکنگ کنڈیشنز کوئی نہیں ہے. وہ بچے بچیاں جو لاء کے پروفیشن کو پرسو کرتے ہیں، کل کو ڈگری لیتے ہیں، اپنے کیریئر میں جب لائر بن کے جاتے ہیں تو ایک انتہائی ان ویلکمنگ انوائرمنٹ آگے سے ان کو ملتی ہے، جس میں ایک عجیب ہیجان سا آپ کو نظر آتا ہے، ایک ورکنگ کنڈیشن کچھ نہیں ہے. تو اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ان لا میکرز کی ہے بشمول میرے، یہ ذمہ داری ان حکومتوں کی ہے کہ یہ ورکنگ انوائرمنٹ بھی کریکٹ دیں، اور یہ اگر اس لیگل فریم ورک کے اندر جس میں بہت سارے مقدمات کا التوا ہو رہا ہے، اس کو یعنی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کی جنریشنز گزر جاتی ہیں. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کو ایک ٹیکسٹ بک کیس جس کے آپ سب واقف ہوں گے کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ درست تھا کہ لوگوں کی پراپرٹیز پر لوگ انلیگلی پوزیس کر لیتے تھے، قابض ہو جاتے تھے. خاص کر زیادہ دیکھنے میں یہ آیا کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے تھے. بیٹیوں کے نام پہ جو وراثت شریعت کا قانون ہے، اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں بالکل ایک جیسے ہدایت نامہ جاری کرتے ہیں، جیسے اللہ کی حدود مقرر کی جاتی ہیں، اس طرح سے طے کر دیا کہ جو وراثت ہے وہ تقسیم کیسے ہوگی. ان مینی ان ہنڈریڈز آف کیسز ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ پوزیشنز جو ہیں بھائیوں کے پاس ہیں، بہنوں کو نہیں دے رہے، ان دیٹ کیس کے باپ بیٹی کو نہیں دے رہا، اس طرح کی صورتحال. تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ بڑا سپیڈی ڈسپوزل ہونا چاہیے، فوری طور پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی، اور وہ کمیٹی جو تھی اس کو بہت سارا اختیار دے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی دنوں میں بہت سارے پوزیشنز ختم بھی ہو گئے اور بڑا گڈ ول کریٹ ہوا. لوگوں نے اس فیصلے کو بڑا مقبول فیصلہ گردانا، عوامی رائے اس کے
بہت حق میں چلی گئی، اتنی حق میں چلی گئی کہ ہمیں جو ملتا تھا، جو پلس ہمیں سوشل میڈیا پہ آتی تھی، پبلک کا کوئی آدمی ملتا تھا، سب یہ کہتے تھے کہ دس از این ایکسلنٹ لا، دس از این ایکسلنٹ لا۔ اب دوسرا پرسپیکٹو کورٹ سے ہے، کورٹ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ تو کر دیا، لیکن یہ لوگوں کے ویلیویبل رائٹس ہیں، اور یہ رائٹس ہیں جن میں جب تک آپ شہادت قلم بند نہیں کریں گے تب تک فیصلے نہیں ہو سکتے، جب تک اس میں آپ ایویڈنس ریکارڈ نہیں کریں گے تب تک فیصلے نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ اس کو بلڈوز کر دیں گے تو جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، ایک طرف تو ڈیلے کی پوزیشن ہے اور ایک طرف یہ پوزیشن ہے، اور اس میں آپ وہ اختیار جو عدالتوں کو صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس کریں گے تھرو ایویڈنسز، آپ ایک ایگزیکٹو کمیٹی کو دے دیں گے، اور وہ جو ریکارڈ کیپرز ہیں ان کو آپ آربیٹریٹرز بنا دیں گے۔ اب یہ دو مختلف پوزیشن سامنے آ گئی۔ عوامی سطح پر تو وہ بات جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بڑا شاندار فیصلہ کیا کہ لوگوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، اور جب اس کو دیکھا گیا کہ عملی طور پر اس کی شکل کیا بنتی ہے تو پھر عدالتی سطح پر وہ بات جو چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے۔ اب اس میں اور آپ کیسے دیکھیں گے؟ ہم شہری ہیں، ہم دیکھیں گے کہ انصاف ہو بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی ہے، یہ ہے ہمارا پیمانہ دیکھنے کا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں جو سوال آپ نے کیا، پاکستان کی تاریخ کے اندر کچھ وقت ایسے ہیں جب مشکل سیاسی تاریخ ہے جس میں عدالتی فیصلے ایسے آتے رہے ہیں جن میں مارشل لاء کو بھی تسلیم کیا جاتا رہا ہے، جہاں پہ پارلیمنٹ کو ختم کر کے لیگل فریم ورک آرڈرز کے ساتھ بھی قبول کیا جاتا رہا ہے۔ 184(3) کے اندر وزراء اعظم کو باہر نکالا جاتا رہا ہے۔ 184(3) سپریم کورٹ استعمال کرتی ہے، آئین کی ایک شق ہے جس کا وزیر اعظم کو ختم کرنے سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ میں آپ کی اس بات کو جو آپ نے کی اس کی وضاحت یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اب اس کے اندر جو اس وقت وہ کی گئی ہے، تفریق کی گئی ہے کہ جو مقدمات ایسے ہیں جن کی سیاسی نوعیت نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں جائیں، اور جن کی سیاسی نوعیت ہے وہ آئینی کورٹ میں جائیں۔ جی میرے اچھا، ہم نے نا کوئی کویشچنس ہمارے ہیں جو ہم نے گروپ کیے ہیں، تو امیر حمزہ اور محمد عدنان آپ باری بارہ اپنا سوال کریں اور پھر اسپیکر صاحب اس کا ایک ہی اس کا جواب دے دیں گے۔ تو امیر حمزہ اور محمد عدنان۔ السلام علیکم، میرا نام امیر حمزہ ہے، میں یونین کونسل عثمان والا کا رہائشی ہوں، اور میرا سوال ہے کہ اسپیکر صاحب کے نزدیک پنجاب اسمبلی کو ایک باوقار میرا سوال ہے کہ اسپیکر صاحب کو آپ ان کو دے دیں۔ ایک منٹ، میرا سوال ہے کہ پنجاب اسمبلی کو آپ مائک کے بغیر کہہ لیں، مائک کے بغیر کہہ لیں، آپ آرام سے ٹیک یور ٹائم، اسپیک سلولی۔ آپ پیچھے رکھیں، چلیں آپ بیٹے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ نیکسٹ کوشچن لے لیں۔ محمد عدنان، پلیز آپ اپنا سوال اسپیکر صاحب سے، ان کو مائک دے دیں، مائک دے دیں۔ پانی دو بیٹے کو بھائی۔ جی السلام علیکم سر۔ پانی دو نکال کے۔ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ایک طرز حکمرانی ہے اس کے ممبران جب الیکٹ ہو کے یہاں پہ پہنچ گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے تقریباً ناقابل رسائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اکثر ان کو اپروچ کریں تو پتہ چلتا ہے وہ لاہور گئے ہوئے یا اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک چیز ہوتی ہے کہ مسئلے کو حل کرنا، دوسرا یہ کہ آپ ایٹ لیسٹ اس مسئلے کو سن ہی لیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں خاص طور پہ جو دیہی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ ایشو اکثر دیکھا گیا کہ وہاں تک مسئلہ پہنچانا ہی سب سے بڑا ایشو ہے۔ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ کسی بندے کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اپنا مسئلہ وہاں تک پہنچا پائے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ کیا اسمبلی کے اندر کوئی ایسے KPIs آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جو کہ ان ممبران کے حوالے سے؟ تھینک یو۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور میں نئی انوائرمنٹ کا بعض اوقات پریشر اور سٹریس ہوتا ہے، تو جو چھوٹا بیٹا میرا اپنی بات نہیں کہہ سکا، میں نے اخذ کیا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔
اس کو بھی میں آپ کے سوال کے ساتھ ہی کلب کر دیتا ہوں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے. میں بھی جب پہلی بار کسی بڑے پوڈیم پہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا تو میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا اور مجھے بڑی مشکل پیش آئی تھی. اور اس نے تو پھر ہمت کی, 2-3 بار کوشش کی, میں تو پیچھے ہٹ گیا تھا, اس نے تو پھر ایفرٹ کیا. تو دس از پارٹ آف اٹ. کیپ آن ٹرائنگ اٹ. بڑی اچھی بات ہے. اور آپ رورل بیک گراؤنڈ سے ہیں, میں اس لیے آپ کو زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کے پاس مواقع کی کمی ہوتی ہے آپ کے پاس, اور جو موقع آپ کو ملتے بھی ہیں وہ بڑے کمپرومائز ملتے ہیں. میں پہلے آپ کے سوال کا حصہ لیتا ہوں. دیکھیں, اس کا 2 لائن میں جواب ہے. میں نے اپنے تجربے سے بتانا ہے, اور میرا تجربہ یہ ہے کہ پہلی بار میں 2002 میں اس اسمبلی کا رکن بنا تھا. جس جگہ آپ بیٹھے ہیں میں اکثر یہیں بیٹھتا تھا, لیکن میرا رابطہ میرے حلقے میں بہت کم تھا. شاید اس لیے کہ میں بہت نوجوان تھا, میری پرائرٹیز ڈفرینٹ تھیں. میں نے اپنا بہت سارا وقت بجائے حلقے میں دینے کے, اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے ووٹر سے کنیکٹ کرنے کے بجائے میں نے اپنا بہت سارا وقت سیر و تفریح میں گزار دیا. میں کبھی امریکہ چلا گیا, کبھی میں کہیں اور چلا گیا, کبھی بیرون ملک کسی دورے پہ, جہاں کوئی دورہ جا رہا ہوتا تھا میں اس پہ اپنا نام ڈال لیتا تھا اور میں چلا جاتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2008 کے الیکشن میں مجھے میرے حلقے نے مسترد کر دیا, میں الیکشن ہار گیا. تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے حلقے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے, اپنے ووٹر کو وقت نہیں دیتے, اپنے علاقے کے مسائل حل نہیں کرتے, اپنے لوگوں کو میسر نہیں ہوتے, اویلیبل نہیں ہوتے, تو فطری طور پر وہ اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں. ووٹر پھر برداشت نہیں کرتا کہ ایک غیر حاضر شخص, ایسا شخص جو ان کے مسائل کو حل نہیں کر رہا, وہ پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق نبھاتے نہیں ہیں. اچھا, دوسری اس کی بات یہ ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکٹڈ ممبر ہے اس کی پرائمری اور فور موسٹ ڈیوٹی, پہلی ڈیوٹی اس کی اپنے کانسٹیٹوئنٹ کی پرابلم ایڈریس کرنا, یعنی اپنے اس حلقے کے اس ووٹر کی, اس شخص کی جو اس کانسٹیٹوئنسی میں رہتا ہے, اور اگر وہ مجھ تک آتا ہے تو وہ اس کے مسئلے کو حل کیسے کرتے ہیں. اب یہ تو میں نے بات چیت کی آپ سے انفرادی طور پہ کہ انفرادی طور پہ میں کیسے اس معاملے کو دیکھتا ہوں. اب ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا, یہ آپ کے ایریا آف انٹرسٹ میں ہوگا فار آل آف یو. ہم نے یہاں پہ ایک پبلک پٹیشنز کا نظام وضع کر دیا جو پہلے ہمارے رولز میں نہیں ہوتا تھا. پبلک پٹیشن کیا چیز ہے؟ یعنی میرے علاقے میں ٹینریز ہیں, لیدر ٹینریز. اب لیدر ٹینریز بہت ویسٹ جنریٹ کرتی ہیں جو پوائزنس ہے, اس کی جو سمیل ہے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ میری انوائرمنٹ کو کمپرومائز کرتی ہے, پولیوٹ کرتی ہے. اس کا جو ویسٹ مٹیریل پانی ہے وہ میرے زیر زمین پانی کو زہریلا کرتی ہے, پینے کے قابل, استعمال کے قابل نہیں چھوڑتی. اور جب میں اس کو کسی ڈرین میں ڈالتا ہوں تو وہ میری نباتاتی حیات کو ختم کرتی ہے, میری فشریز لائف کو ختم کرتی ہے, میری یعنی اس ٹینریز کے ویسٹ کے ساتھ بہت پرابلم ہے. اور اب اگر اس علاقے کے کو 50 یا 100 یا 150 جتنا نمبر ہم نے رکھا ہے, ایک سائنڈ پٹیشن بھیجیں گے اور وہ سائنڈ پٹیشن کمیٹی آن پبلک پٹیشنز کے پاس آئے گی, تو اس کے اوپر ایک کمیٹی اس پہ فنکشن کرے گی, اپنی متعلقہ کمیٹی کو بھیجے گی, اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی, ذمہ داران کو ذمہ داران ٹھہرانے کی کوشش کرے گی, اور اس کے اوپر ایک اوور سائٹ فراہم کرے گی. حکومت کو ایک روڈ میپ بھیجے گی کہ آپ اس طریقے سے اس مسئلے کا حل تجویز کریں. تو یہ عوامی سطح پہ اس سے زیادہ مؤثر نظام, یعنی آپ کسی کو ووٹ دیں, ووٹ کے ساتھ اس کو الیکٹ کریں, الیکٹ کر کے اسے آپ اپنا حق نمائندگی دیں, یہ ہے آئین تجویز کرتا. یہ اس لیے تجویز کرتا ہے کہ حکومتی امور میں بالواسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سٹیزنری کی پارٹیسپیشن آئے. تو یہ اس کی بیسک تھیم ہے. اور جو شخص اس کرائٹیریا کو میٹ نہیں کر پاتا وہ بہت جلدی اپنی پولیٹیکل لائف کے آگے فل سٹاپ لگا لیتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا سوال
बड़ा अच्छा सवाल था। जहाँ तक मेरे दोस्त जो बात करना चाह रहे थे, उनका ख्याल था कि ये मुअस्सर कैसे हो। अब अगर ये गैर मुअस्सर हो तो मैं उसको ये बताऊंगा कि ये गैर मुअस्सर कैसे होगी। और गैर मुअस्सर ऐसे होगी कि ये जगह जो रीज़न की जगह है, जहाँ पर डिबेट नहीं होना है, जहाँ पर हर सूरत में आर्गूमेंट्स आने हैं, जहाँ पर मसाइल का हल तलाश किया जाना है, अगर यहाँ पर आप शोर शराबा करेंगे, यानी अभी जैसे ये मेरे सामने बच्चा बैठा है जिसने अडल्टिंग की शर्ट पहनी हुई है इन द सेकंड रो, अब अगर ये कंसंट्रेट नहीं करेगा और राइट लेफ्ट खेलना शुरू कर देगा तो इसकी प्रेजेंस यहाँ पे गैर मुअस्सर हो जाएगी। और अगर ये कंसंट्रेट करेगा और समझेगा कि आपने सवाल क्या किया और आपके सवाल के नतीजे में आइन की तरफ से दी गई जिम्मेदारी क्या है, सियासी तौर पे दी गई जिम्मेदारी क्या है, मेरा हक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कैसे है, तो ये मुअस्सर रहेगी। और अगर यहाँ पे मैं इसको अखाड़ा बना लूँगा, यानी बजट पास होना है तो कोई भी सियासी जमात, चाहे मेरी सियासी जमात है, चाहे मेरे मुखालिफ की सियासी जमात है, चाहे कोई दीनी जमात है, और वो कह दे कि मैंने असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देनी, और वो इसके अंदर शोर शराबा शुरू कर दे, इतना शोर शराबा शुरू कर दे कि वहाँ पर कान पड़ी आवाज़ ना सुनाई दे। आप टीवी स्क्रीन्स पर ये देखें कि एक मेंबर उठते हैं और दूसरे मेंबर को जाके गिरेबान से पकड़ लेते हैं। आप अगर ये देखना शुरू करें कि यहाँ पर किताबें उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, तो पब्लिक विल लूज इंटरेस्ट इन दैट। पब्लिक विल बेसिकली से दैट दे आर not capable of resolving our issues as they are not doing it rightly, दुरुस्त तरीके से कर नहीं रहे। तो ये इसका बुनियादी कि गैर मुअस्सर तब होगी, और अदरवाइज़ अगर ये अपने प्रोसीजर और कायदे और कानून के मुताबिक चलेगी तो ये बहुत मुअस्सर होगी। अब ये दो सवाल हम इकट्ठे लेते हैं। एक है मोहम्मद वसीम का सवाल है और एक हमारे पास अकील अंसारी। आप प्लीज़ बारी बारी अपना सवाल स्पीकर साहब से करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आपको जी मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि खुल के बंदा बात कर सकता, मुकालमे का नाम आपने दिया। तो सबसे पहले ये सवाल है कि सारी माशाल्लाह पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, 1947 और उससे पहले हमारा नज़रिया क्या था, कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज 2026 में बैठ के, मुझे पता है आप कौमी असम्बली, मैं सूबाई असम्बली से आपके स्पीकर से खिताब कर रहा हूँ, लेकिन ये कौमी भी और सूबाई भी है। आप अपनी हिसाब से, अपनी जो आपको आइन ने इजाज़त दी है, उसमें ये क्या कर रहे हैं कि ये दीन को सियासत से अलग ना किया जाए, सियासत को इतना प्ल्यूट ना कर दिया जाए कि आप भी कहते हुए कई दफ़ा आपके ज़रा सियासतदान हर मामले में सियासत नहीं करनी। सियासत अगर इबादत है तो क्या आप लोगों को इबादत से मना कर रहे हैं कि जी सियासत नहीं करनी? सियासत का नाम है रास्ता निकालना। तो रास्ता निकालने के लिए आप पंजाब असम्बली में अपनी हैसियत से क्या कर रहे हैं? और दूसरा, आपने कानून की, इंसाफ की बात की, सारे मामला तो जो बना है ये पीरा फोर्स वगैरह और जितने भी ACDC और जो अदालत आलिया का जो रिजेक्शन आई और उसने तजवीज़ दी, क्या मेरा सवाल है कि जो असम्बली बैठती है वो आर्डीनेंस की बजाय कानून नहीं पास कर सकती? उसका एक पता क्रॉस आर्गूमेंट क्या आता है कि जी असम्बली में खुद लोग ऐसे कब्जा माफिया बैठे होते, इस वजह से वो रेजोल्यूशन नहीं पास करते, वो कानून पास नहीं करते, तो आर्डीनेंस जारी करना पड़ा। चलें, अभी कुछ ये वसीम साहब ठीक है, अब मैं आपकी बात आ गई। और जो आपने मैं ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जब ये बात की कि असेंबली में जो कब्ज़ा माफिया बैठे होते हैं तो इसलिए वो कानून पास नहीं करते, और उस पर जो थंपिंग आपने की, तो मुझे आपने ये मौका फराहम किया कि मैं बहुत दलील के साथ आपको ये समझा सकूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, मैं पहले कब्ज़ा माफिया की बात से आगे चलूँगा। मेरा मानना ये है कि जब आप किसी के साथ अपनी नफ़रत का इजहार करते हैं तो आप अपनी नेगेटिव बात पे खुशी का इजहार करते हैं। जिसके साथ आपने नफ़रत का इजहार करना हो, अगर उसके बारे में कोई ऐसी बात जो कि मनफी बात है वो कही जाए तो आप उस पर अपनी खुशी का इजहार करते हैं, आप उसे अपनी इंडोर्समेंट देते हैं। अब अगर वो नफ़रत आपने कायम की है तो किस बुनियाद पर कायम की है, ये वजह जाननी बड़ी ज़रूरी है।
مجھے یہ وجہ بتانے میں اور آپ سے پوچھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. میرے لیے وسیم صاحب کا یہ ریمارک کہ اسمبلی میں قبضہ کرنے والے قبضہ مافیا کے لوگ بیٹھے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس کے بعد جو آپ کی انڈورسمنٹ ہے، یعنی جب آپ نے تھمپنگ کی، ایک تو ہے کہ if somebody claps, if somebody thumps the desk، تو ایک بھیڑ چال میں سارے کر دیتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں گیونگ اٹ دا فل ڈاؤٹ کہ آپ کو پورا میں شک کا حق دیتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ دیکھیں کہ جو اسمبلی میں منتخب ہو کر آتا ہے تو اس کو ووٹس جب پڑھتے ہیں تو وہ 20,000 25,000 30,000 50,000 70,000 لوگوں کے ووٹ لے کے الیکٹ ہو کر آتے، یعنی 70,000 لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا منتخب نمائندہ ہے. اب کیا وہ 70,000 لوگ یہ فہم نہیں رکھتے جو اس کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، جن کو یہ سوجھ بوجھ ہے کہ یہ شخص کون ہے؟ کیا وہ 70,000 لوگ جن کی اجتماعی سوچ یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں ووٹ کریں، وہ یہ فہم نہیں رکھتے کہ جس کو ہم بھیج رہے ہیں وہ قبضہ مافیا ہے؟ نمبر 1 یہ میں سوال آپ کے آگے چھوڑتا ہوں کہ اگر وہ 70,000 آپ کے نزدیک یہ فہم نہیں رکھتے تو آپ کو میں یہ حق دیتا ہوں کہ آپ ایسے سوچیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں. اچھا، اور پھر جب کوئی سوال کرے گا تو مجھے اس سوال کو بھی پرکھنا ہوگا کہ وہ سوال کیا، جیسے وسیم صاحب نے سوال کیا کہ ریزولوشن آرڈیننس کیوں آتا ہے اور ریزولوشن کیوں نہیں ہوتی. اچھا دیکھیں، ریزولوشن کہتے ہیں قرارداد کو. قرارداد یہ ہوتی ہے کہ آپ اسمبلی کا کوئی رکن جو ہمارے قواعد کے اندر ہے، یا آپ کسی بھی مجلس میں یا کسی عوامی اجتماع میں یا کسی یونیورسٹی میں یا کسی سنڈیکیٹ میں یا کسی پبلک گیدرنگ میں آپ اکٹھے ہو جائیں یا کسی سیاسی جلسے میں اکٹھے ہو جائیں، تو وہاں پر جو ہیڈ آف دا چیئر پریزائڈنگ بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیج سیکٹری ہو یا جو صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ہوں یا وہاں پر جو منتظمین ہیں، تو وہ جب اپنی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں، میں مثال دے رہا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں یہ طے کر دیا گیا کہ کسی کے گھر میں بھی کوئی ایسا شخص اس محلے یا آبادی میں نہیں ہوگا کہ جس کے گھر کے اندر ہم یہ راشن کا پیکج نہ پہنچائیں. کیا آپ سب یہ مجلس اس قرارداد سے اتفاق کرتی ہے؟ لوگ ہاتھ کھڑا کرتے کہ جی ہم قرارداد سے اتفاق کرتے. یہ ہوتی ہے قرارداد. اب جو آرڈیننس ہوتا ہے، آرڈیننس ایک ہمارے آئین کے اندر دیا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی سٹنگ میں نہیں ہے، بیٹھی نہیں ہے، اگر اسمبلی بیٹھی نہیں ہے تو آپ کو کوئی ضروری کام کرنا ہے، آپ نے کچھ ایسا لا پاس کرنا ہے جو فی الفور آپ کو ریکوائرڈ ہے. جیسے لیٹ سے ابھی پیچھے کائٹ فلائنگ ایکٹ تھا. اب کائٹ فلائنگ ایکٹ، یہ میں بسنت کے مخالف تھا، میں سچی بات کروں، آئی ایم این اولڈ اسکول. میرا ڈر یہ تھا کہ لوگوں کی گردنیں کٹیں گی، میرا ڈر یہ تھا کہ یہ تندی وار ڈور اگر چل گئی تو یہ موٹر سائیکل پر چلتے بچوں کی گردنیں کاٹ دے گی. میرا ڈر اور خوف یہ تھا کہ یہ بجلی کی تاروں پر، ننگی تاروں پر گرے گی، یہ ٹرپنگ کرے گی، الیکٹریکیوشن ہوگی، کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور ہم نے جب یہ بسنت ہوتی تھی یہ حادثے ہوتے دیکھے اور بے تحاشا اموات ہوتے دیکھی، تو میں اس فیئر فیکٹر میں تھا کہ یہ فیصلہ جو چیف منسٹر نے کائٹ فلائنگ ایکٹ ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کو جب وہ انفورس کرانے جائیں گی تو ان کو بہت پولیسنگ کرنی پڑے گی. وہ لوگوں کی گھروں کی چھتوں پر پولیس چڑھتی نظر آئے گی، لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز میں جہاں پر فیملیز اکٹھی ہوئی ہوں گی وہاں پر پولیس جائے گی اور ریڈ کرے گی کہ آپ کی ڈور غلط ہے. یہ کیسے ہوگا؟ بہت زیادہ یونیفارم کی پریزنس نظر آئے گی. تو آئی واز انڈر اے ٹریمینڈس پریشر. جب ایکٹ میرے پاس آیا تو میں آئی واز ویری اسکیپٹیکل. یہ آرڈیننس کی صورت میں آیا. جب آیا، جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ آرڈیننس، کیونکہ اسمبلی اس وقت سٹنگ میں نہیں تھی، سٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اجلاس نہیں ہو رہا تھا، تو آرڈیننس صرف اس وقت آتا ہے جب اجلاس نہیں ہو رہا. اور جو بھی آرڈیننس آتا ہے وہ میں وسیم صاحب جنہوں نے سوال کیے ان کے لیے بھی یہ کہہ دوں کہ وہ 90 دن کے اندر اندر قانون
यानी लॉ बिल के तौर पे असेंबली से पास कराना लाजमी है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जब वो अब बाद में जब बसंत हुई तो मैंने इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन, आई एम ऑलमोस्ट 50 years प्लस, मैं जो खुद उसके खिलाफ था मेरी सारी फैमिली उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन मैंने पहले कभी देखी नहीं। बिलियंस ऑफ रुपीस की इकोनॉमी जनरेट हुई, हादसात कंट्रोल हुए, इवन के एक इमाम बारगाह में मस्जिद में एक बॉम्ब अटैक हुआ जिसमें हमारे कई अफराद लुक्मा अजल शहादत के दर्जे पर फाइज हुए और उन बुज़दिल दहशतगर्दों ने सजदा रेज नमाजियों के ऊपर ये बुज़दिलाना कार्रवाई की। लेकिन मैंने ये देखा कि कितनी एपेटाइट थी। एक दिन सोग में लोगों ने अपनी तकरीबात मनसूख की, लेकिन दूसरे दिन द लाहौर वॉज ब्लेजिंग, द लाहौर वॉज एट इट्स फुल बूम। मैं लाहौर को कंपेयर करने लगा कि मैंने बहुत सारे मौके पे डिफरेंट ममालिक में जब कोई तकरीबात हो रही होती हैं, मैंने नौरोज़ की तकरीब देखी हुई है, मैंने न्यू ईयर नाइट्स देखी हुई हैं, मैं चाइनीज़ न्यू ईयर की फेस्टिविटी से वाकिफ़ हूँ, मैंने जापान की तकरीबात जो कौमी सतह पर मनाई जाती हैं, जो मजहबी त्यौहार से हटके होती हैं, सब देखी हैं। लेकिन मैं दिस 6th, 7th and 8th of February was unprecedented। मैंने इस तरह का जुबिलेंट माहौल, इस तरह का चार्ज्ड एनवायरनमेंट नहीं देखा। तो मुझे अपनी उस प्रीमेटिव सोच पे कि मैं तो चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये कहकर आया था कि इसको आप ज़रा रीथिंक कर लें, तो मुझे बड़ा लगा कि मैंने कहा कि ये तो मैं गलत सोच रहा था और ये बेहतर फैसला हुआ। बात मैं ये कर रहा था कि वो ऑर्डिनेंस जो था, वो ऑर्डिनेंस यहाँ पर आया, लॉ बना, उसके ऊपर बातचीत हुई। सो ऑर्डिनेंस एक ऐसी चीज़, जिस तरह से भी सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ऑर्डिनेंस क्यों पास करते हैं और लॉ नहीं। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई एज अ पर्सन जिसने वोट गिनने थे, उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस पर बात की। अब आ जाएं पीरा पे। अच्छा देखें, पीरा के फंक्शन को समझने की ज़रूरत। दुनिया में कहीं पर भी मैं ये नहीं कहता कि ये हक सिर्फ उन लोगों का है जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, या उन लोगों का है सड़क इस्तेमाल करने का हक जो मोटरकेड्स में जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल ऐसे है कि जो आपकी इंक्रोचमेंट्स होती हैं, इंक्रोचमेंट आप किसको कहते हैं? तजावज़ात को। तजावज़ात आप किसको कहते हैं? ऐसी जगह पर जहां पर मुमानियत हो और आप कोई काम करना शुरू। अब मेरा सफ़र जो है, मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब लाहौर से निकलता हूँ, कलमा चौक आप सब ने देखा हुआ है, आप काना तक जाते हैं, आप सब देखते हैं, तो बोथ साइड्स ऑफ द रोड वर पैक्ड विद इंक्रोचमेंट, और ऐसे लगता था कि यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। अब सवाल ये था क्या सड़कों को चौड़ा करें या रेगुलेट करें। तो सवाल का जवाब जो कई टीपा की स्टडीज़, कई रिसर्च ट्रैफिक एक्सपर्ट्स की स्टडीज़ और कई गवर्नमेंट के अदारों की पूरी तहकीक के बाद पता चला कि हमारे रोड्स बरतानिया की सड़कों से ज़्यादा खुले हैं, हमारी मोटरवेज़ बड़ी शानदार हैं, हमारे शहरों की रोडें 3-3, 4-4 लेन हैं। प्रॉब्लम डिसिप्लिन की, सिटीजनरी के उस लेन मार्किंग की, और प्रॉब्लम ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और साथ इंक्रोचमेंट एक प्रॉब्लम है। इंक्रोचमेंट ट्रैफिक के फ्लो को रोकता है। अच्छा, फिर इसका हल क्या करें? इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया जाए। दूसरा, स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत से लोगों के पास नाजायज़ कब्जे में है। इसकी जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि अराउंड 60,000 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ इस वक्त इलीगल पोजेशन में। अब इनको वागजार कराना तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब क्या करें? या ये पुलिस को कह दें? चीफ मिनिस्टर के लिए ये बड़ा सवाल था, काबीना के लिए बड़ा सवाल था। एक शहरी के पास घर है और उस घर में वो रह रहे हैं और वो नाजायज़ कब्जे के बिलफर्ज, तो उसको क्या हम, वो स्टेट की जगह पर उसने अपनी 4 कमरे डाल लिए, तो क्या उसको हम करें कि उसे कहें कि पुलिस को भेजें, जाके डंडे मारे और निकाल दें? तो उसकी जगह पर एक तरीकाकार बनाया जाए जो कि बड़ा सिविक सेंस के साथ अटैच्ड हो। एक ऐसी
अथॉरिटी बने जो इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हो। इन्फोर्समेंट यानी नाफिज करे, रेगुलेट यानी कानून के मुताबिक करे, और ये पुलिस के साथ ना रह जाए कि पुलिस के साथ आप लोगों को दहशत ज़दा करते फिरें। तो वो 60,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ को वागुज़ार कराना, इन रोड्स को, जो कि मेरी इकनॉमिक एक्टिविटी का भी बाइस है। अब अगला सवाल आया कि जो गरीब लोग हैं, जो रेड़ियाँ लगा कर खड़े हैं, मजदूर हैं, ये बेचारे तो फाका कश हो जाएंगे, इनके साथ क्या किया जाए। तो फिर एक फ़ैसला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो समझता हूँ बड़ा मुस्तहसन फ़ैसला था, कि आप ऐसा करें कि इनको पहले टैग करें, नंबर लगाएं कि कितनी रेड़ियाँ हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पे माल रोड है, तो माल रोड एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करती है, फिर उसके नीचे एक यूनियन काउंसिल होती है, उसके ऊपर एक टीएमए होती है, उनके पास उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पास इंस्पेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। तो उनके ज़िम्मे लगा कि आप ये रेड़ियाँ जितनी रोड पे लगती हैं इनको भी हटाएं मत, इनको नंबर लगाएं, टैग करें। जब उन्होंने उनको टैग कर दिया तो पता चला कि लाहौर के अंदर लेट्स से 200 रोड्स हैं और उसकी ए रोड के ऊपर 250 रेड़ियाँ हैं। तो कहा जी ठीक है, इनको हम जगह एलोकेट कर देते हैं उधर ही, और इनको ब्यूटीफुल, अच्छी बनी हुई, एस्थेटिकली इम्प्रूव्ड, जिनके ऊपर अच्छा लगे सामान पड़ा हुआ भी, वो रेड़ियाँ इनको दे देते हैं। और ये जो रेड़ियाँ टूटी फूटी रेड़ियाँ हैं, इनको हम क्रश कर देते हैं, इनको हम निकाल देते हैं, और इनको किसी एक फुटपाथ को जो यूज़ नहीं होता, या किसी ऐसी जगह को जो रोड की साइड पे है, जो ट्रैफिक के फ़्लो को नहीं रोकता, तो उनके ज़िम्मे लगा देते। जब ये डिलीवर कर ली गई, जब ये तय कर लिया गया कि नंबर कितना है, उसके बाद फिर पीरा अथॉरिटीज़ को कहा गया कि अब भी जो अगर रोड के ऊपर आता है आफ्टर अटेनिंग दिस फैसिलिटी, तो उसके साथ हम बात करें। और अब मैं लास्टली जो इन्होंने बात की कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, देखिए मैं फ्रैंकली आज आपके साथ, आपके ज़हन पुख्ता ज़हन है, आप उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं जब आप अपनी इब्तदाई तालीम के वो मराहिल गुजार चुके हैं जहाँ पर आपका करैक्टर फॉर्मेशन, कि आपने किस अंदाज में ज़िंदगी को गुजारना है, आप उस नहज पे चढ़ चुके हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पंजगाना नमाज की आदत 7 बरस की उम्र में डाल दी थी तो अब पुख्ता हो चुकी होगी। अगर आपको उन्होंने तिलावत की आदत सुबह सवेरे डाल दी थी तो अब पुख्ता हो चुकी होगी। अगर आपको उन्होंने सुबह उठ के एक मश्क करने की आदत, रियाजत करने की आदत, सैर करने की आदत डाल दी थी, तो अब आपकी वो फॉर्मेटिव स्टेज, अब आप फॉर्म हो चुके हैं। अब यू आर ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज सिटिंग हियर इज अबव 20 और द रेंज ऑफ 25 आपकी उम्र का ब्रैकेट होगा। तो उसमें आपकी पुख्ता हो चुकी हैं जो आदत थी। हैबिट्स ग्रो विद योर एज। अब अगर आपने अच्छी आदतें डालनी थी वो आपको डल चुकी हैं, या अगर आप लेज़ी हैं, आप काउच पोटैटो हैं, आप काम नहीं करते, आपके अंदर तिलावत की आदत नहीं है, या आपके अंदर नमाज की आदत नहीं है, तो अब आपको सीखने से आएगी। अब आप सीखेंगे। अब आप सीखेंगे कैसे? जब आपके अंदर इसकी ख्वाहिश पैदा होगी। जो भाई साहब ने सवाल किया कि स्टेट पाकिस्तान का वजूद इस्लाम के साथ है, पाकिस्तान बना कैसे, तो मैंने जो आपको पहली मिसाल दी है कि आपकी उम्र पुख्ता है, इसलिए मैं आपको ये मिसाल देने लगा हूं कि आप इसको डाइजेस्ट कर सकें। अगर मैं किसी बिल्कुल छोटे बच्चे से बात करूंगा तो मुझे उसके अंदाज में उससे बात करनी। मैं तो इस हक में हूं कि जो प्राइमरी या पोस्ट प्राइमरी बच्चे हैं उनसे आप फिलॉसफी पे बात करें, उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं। हम तो भूल गए, हमने तो उनको सिर्फ ABC तक छोड़ दिया। अब स्टेट क्राफ्ट में जब पाकिस्तान बन रहा था तो आपके इल्म में होगा कि जो 1940 का इलेक्शन हुआ, आप सब तारीख़ पाकिस्तान के तालिब इल्म या तो होंगे या रहे होंगे। आपने 14 निकात पढ़े होंगे, आपने मुंटो मॉरले रिफॉर्म्स पढ़ी होंगी, आपने हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में ये सारी चीज़ें देखी होंगी। अब प्री पार्टीशन 2 इंतखाबात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। ये जो नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका वजूद क्या है। जब 1940 में इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग को फाश शिकस्त हुई।
یعنی یہ اس اسمبلی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یا مسلم لیگ کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی. یونینسٹ پارٹی جو کہ کانگریس پارٹی کی الائی تھی، ان کا اقتدار تھا اور ان کے ساتھ یہاں پر اکثریت ان کی تھی. اسی ایوان کے اندر 1937 میں یہ ایوان بنا تھا. تو اس سیٹس پر جہاں پر آپ بیٹھے ہیں، یہاں پر پری پارٹیشن وہ ممبرز بیٹھے. تو بھئی مسلم لیگ تو قرارداد پاکستان بھی پاس کرنے کے قریب آ چکی، خطبہ الہٰباد بھی ہو چکا، تو ووٹس کیوں نہیں پڑے مسلمانوں کے؟ کیسے ہوا؟ تو پھر وہ جو شناخت تھی جو دو قومی نظریے کے ساتھ جڑی تھی وہ خود اٹھی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہمیں چاہیے، یہ ہمیں ایک ایسا مسلم خطہ چاہیے. پھر خطبہ الہ آباد کو وہ اپنی اہمیت ملی، پھر جو قرارداد لاہور تھی اس کو اپنی اہمیت ملی. اب یہ کہنا کہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو بنیادی طور پہ یہ سوال جڑ گیا جب 1945 کے انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ مسلمانوں کی شناخت بن گئی. بلا شبہ اس میں سیاسی طور پر جو انہوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے. اب ہمارا آئین یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ شریعت سے متصادم نہیں ہوگا، وہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ قوانین کے عین مطابق ہوگا. یہ ہمارے آئین کے پریامبل میں ہے، یہ ہمارا وہ حصہ ہے. اس کے لیے بھی میری درخواست ہوگی کہ جیسے آپ نے آرڈیننس اور لا میکنگ کا میں نے آپ کو فرق بتایا، تو آپ جب آئین سے گزریں گے اور جتنے بھی قوانین ہیں ہمارے، آپ کے سامنے پیچھے ٹرانسجینڈرز کا لا آیا تو اس پہ اعتراض آ گیا کہ یہ اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام ہے تو رک گیا. آپ کے سامنے چائلڈ میرج کا لا آیا تو اس میں بھی انجنکشنز آف اسلام کی انٹرپریٹیشنز کا سوال آ گیا. آپ کے سامنے مائنورٹیز رائٹس کے لاز آئے تو اس میں بھی سوال آ گیا کہ کئی انجنکشنز کے سوالات آتے ہیں اسلامک. سو دیر آر سو مینی تھنگس. سو بیفور جنریٹنگ اے کوشچن، یہ میں چاہتا ہوں جو میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی، یہ جو میں آج آپ کو وقت دے رہا ہوں، جو میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، آپ کے ٹیچرز کا وقت لے رہا ہوں، آپ کو میں نے تکلیف دی ہے، آپ یہاں پر آئیں اور سیکھیں اور ہم بات چیت کریں. اب یہ سوالات کی نوعیت سخت ہے، لیکن میں خندہ پیشانی سے ان سوالات کا جو کہ میرے نزدیک اگر کسی نے اپنی تحقیق کر کے کیے ہوتے تو پروبیبلی وہ کوشچنز اس طرح سے بنتے بھی نہ، لیکن سٹل بڑی اچھی بات، یہ سوال آنے چاہیے تاکہ ذہنوں میں اس کی ایک شناخت بنے، آپ کو کلیئر ہو کہ کوشچن چاہے جتنا بھی سخت ہو اس کو آپ نے بڑا ٹالرنٹ انداز میں لینا ہے. سو I don't have a right if 70,000 people vote for Mr. Wasim, I will not endorse that he is a قبضہ گروپ. میں کبھی نہیں مانوں گا. میں 70,000 لوگوں کی اجتماعی شعور کو کبھی چیلنج نہیں کروں گا، کبھی اس کی توہین نہیں کروں گا. اس میں میرے والدین کی عمر کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں میرے سے بہت سینئر لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے. اس میں وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے ہوں، اور جن کو اتنے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہیں. تو پھر آپ کو جب تک کوئی فیکچول واقعہ آپ کے نالج میں نہ ہو، جب تک آپ نے تحقیق نہ کر لی، جب تک آپ کو ایسے کلیئر نہ ہو کہ مجھے پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں پروف کر سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، تو کسی ایسے منفی ریمارک پر چاہے وہ تھمپنگ اور کلیپنگ کی انڈورسمنٹ بھی ہو، تو میری آپ کو صلاح ہے، زندگی آپ نے گزارنی ہے، مشورہ ہے ایز این ایلڈر بردر. میں آپ کو کوئی نیدر ایم یور ٹیچر، میں نے صرف آپ کو ایک معاشرتی درستگی کی صلاح دی ہے. فیصلہ آپ کا ہے، آپ جیسے فیصلہ کریں اور آپ اپنی رائے جو رکھنا چاہیں وہ آپ کا حق ہے. جی میرن پلیز وی ہیو ٹو کنٹینیو. بعد میں کریں گے وسیم صاحب. جی ابھی ہم نے آگے باقی questions participants لینے کی طرف جانا ہے. عقیل انصاری پلیز اپنا اسپیکر صاحب سے سوال کریں. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جناب اسپیکر، میرا نام محمد عقیل انصاری ہے اور میں ملتان سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے سے آپ کو سنتا ہوں، آپ کو فالو کرتا ہوں، اور ہمیشہ آپ نے نوجوانوں کو صبر، تحمل، رواداری
کی جو سیاست ہے اس کا درس دیا ہے. تو جناب اسپیکر، آج اس ایوان میں آپ نے نوجوانوں کو مدعو کیا اس تاریخی ایوان میں جہاں پر ان نوجوانوں کے جو مستقبل ہے اس کے فیصلے کیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں یا نئے ایوان میں حال میں جا کے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، میں آپ کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ عالمی سطح پر، کیونکہ یہ طلباء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے لیڈرز بھی آنے ہیں، یہاں سے انجینئرز بھی آنے ہیں، ڈاکٹرز بھی آنے ہیں، تو اس ایوان اور آپ کا سیاست سے تعلق ہے، اس مناسبت سے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پر اسٹوڈنٹ یونینز کو سیاسی اور جمہوری تربیت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ملک میں اسٹوڈنٹس یونینز پر ایک بڑے عرصے سے پابندی عائد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اسٹوڈنٹ یونین سے اس ملک میں بہت بڑے لیڈرز، سیاستدان آئے جنہوں نے اپنے تعلیمی اداروں سے لے کر ملکی سطح پر اس ملک کی خدمت کی ہے. تو جناب اسپیکر، وہ جو وقت تھا جب وہ اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھیں، تب ایک صبر، تحمل اور ایک ڈیبیٹ اور ایک مکالمے کی سیاست ہوتی تھی طلباء کے درمیان. مگر اس کے بعد کچھ عرصے پہلے طلباء کے ذہن میں کسی چیز کو میں نامینیٹ نہیں کروں گا. میں آپ کا سوال یہاں روک لیتا ہوں. دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، بات لمبی ہو جائے گی، اس کو لیٹس کیپ اٹ اے کوسچن. دیکھیں، بڑی اچھی عقیل صاحب نے بات کی طلبہ یونینز، اسٹوڈنٹس یونینز، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور غور کریں. جو اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں یہ آپ میں کیا سکل ڈیولپ کرتی ہے؟ یہ آپ کو ڈیبیٹنگ کا سکل دیتی ہے، یہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا سکل دیتی ہے. اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی دو جہتیں ہیں. آپ اپنی جب اسٹوڈنٹ یونین بناتے ہیں تو آپ اس کا الیکشن کا انعقاد کرتے ہیں. وہ آپ کی یونیورسٹی کے لیول پہ ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک ایسی الیکشنئرنگ آپ سیکھتے ہیں جو آپ کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے. تو دنیا بھر میں اسٹوڈنٹ یونینز بڑا مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں اور بدقسمتی سے پاکستان میں یہ بین ہو گئی. اب ان کے بین ہونے کی ریزن کیا تھی؟ اچھا، جو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا. اسٹوڈنٹ یونینز آپ دیکھیں گے، میں آپ کو چند ممالک کی مثال دے کر بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین میں ریپبلکن پارٹی یا ڈیموکریٹس کے پولیٹیکل ونگ نہیں ہوتے. یونائٹڈ کنگڈم ہے، وہاں پہ لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی یا لبرل ڈیموکریٹس کا اسٹوڈنٹس ونگ نہیں ہوگا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ بنا کہ جب تحریک پاکستان تھی تو تحریک پاکستان کے وقت میں نوجوانوں کا ایک ہراول دستہ محترم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہوا، جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے ہوا. اب ہمیں کیونکہ اس میں ہمارے وجود کے ساتھ ایک اساس ملتی ہے، تو واٹ وی ایکچولی کنسیڈرڈ اینڈ تھاٹ کہ جب یہ اسٹوڈنٹس یونینز کا یہاں پر سلسلہ بنا تو ہمیں لگا کہ کیونکہ اگر ہم اس میں اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو یہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا جو کہ قیام پاکستان کے وقت تھی، ہم اس کی نفی کریں گے. ان کا بہت بڑا شاندار کردار تھا پاکستان موومنٹ میں، ہم اس کی نفی کریں گے. تو اس ساری صورتحال کو لے کر ہمیں یہ مشکل پیش آئی کہ اس سارے سلسلے میں ہم اس کو کیسے آگے بڑھائیں. تو اس وقت میں جب ہم نے اپنا تجربہ کیا تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز بن گئے.
اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے ونگز بنے، ان ونگز کا بنیادی طور پہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جو میں نے آپ کو ریزن دی ہے ایک، یہ تو تھی ہی تھی، لیکن مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں، پیپلز پارٹی تھی، یہ بھی آ گئی، جماعت اسلامی کا جمعیت آ گیا، اور 2-3 مذہبی جماعتوں کے انجمن طلبہ آ گئے، اور یونیورسٹیز جو تھیں وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کے اکھاڑے بن گئے، اور اس حد تک ہوا کہ جو اصل روح تھی اسٹوڈنٹس یونین کے کردار کی، وہ کہیں نیچے دب گئی، اور بہت زیادہ پولیٹیکل اس کے اوپر پارٹیز کی چھاپ آ گئی، اور وہ بہت پولیٹیسائز ہو گئی۔ اور وہ وقت جب ان کو بین کیا گیا تھا، اس وقت بہت سارے واقعات پیش آئے جس میں کئی بچے جانوں سے گئے، اور پھر اس طرح کی بات ہوئی کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے اوپر بہت سارے کرمنل کیسز درج ہونے لگ پڑے۔ پھر اس طرح کی بات آئی کہ بہت مار کٹائی ہونے لگی، اپنے مختلف الخیال کو برداشت ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کی بات آ گئی کہ جن کی یونین جیت جائے گی صرف انہی کے لوگ وہاں پر رہ سکیں گے اور دوسرا وہاں پر نہیں آئے گا۔ اب اس کی کچھ نہ کچھ شکل آج بھی کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج لسانی بنیادوں پر، چاہے اسلام آباد میں ہے یا پنجاب یونیورسٹی میں ہے یا کراچی یونیورسٹی میں ہے، تو اس کی ایک خوفناک شکل اب لسانی بنیادوں پر آ۔ تو تب کی حکومت وقت نے اس کو مناسب جانا کہ یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اس کو ہم نے جیسے جمہوریت کی باقی چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ اگر آپ اس کی چیزوں کو اپنی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں پریکٹس کریں، یعنی پولیٹیکل پارٹیز اس سے ڈائیورس رہتی، بچوں کو ان کے اپنے سیاسی نشو و نما، اپنے انتخابی کردار، اپنی ڈیبیٹنگ سکلز، اپنی ڈرامٹک سوسائٹی کی سکلز، اپنی میوزک سوسائٹی کی سکلز، اپنی سپورٹس کی فیسٹیوٹی اور اسٹوڈنٹس یونینز فار دی ویلفیئر آف دی اسٹوڈنٹس کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، اور وہ اپنے اس یونیورسٹی کے یا ادارہ ہزا کے ان کے اپنے مفادات کے لیے کام کرنے والے ادارے رہتے تو بہت اچھا رہتا، لیکن بدقسمتی سے اس کی یہ شکل بنی اور وہ رک گئی۔ اب اس کے بعد سے لے کر آج تک میں تو اس کا ایک ایڈوکیٹ ہوں کہ اسٹوڈنٹس یونین فی الفور بحال ہونی چاہیے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے ذیلی ونگ نہیں بننی چاہیے، ان کو بین کر دینا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا بلا شبہ، وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کا جو تاریخی کردار پاکستان بناتے وقت تھا، شاید پاکستان بننے کے بعد ہمیں اس کردار کی اب فردر ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ یہاں پر بچوں کی ویلفیئر ہو، بچوں کی نشو و نما ہو، بچوں کے ساتھ جو یوتھ ہے، میں آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دا ورڈ بچہ، لیکن اسٹل آئی ایم یوزنگ اٹ، لیکن کیوں میں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جو نوجوان ہے اس کی آنکھوں میں بڑے خواب ہوتے ہیں، میری میں تھے، جب میں اپنی اس عمر کے حصے میں تھا، جب آپ تھے، تو میں یہ تصور کرتا تھا کہ میں فاتح دنیا ہوں گا، میں یہ تصور کرتا تھا کہ میرے آگے کوئی چیز ٹھہرے گی نہیں، اندھی طاقت تھی میرے میں کبھی کسی بات کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھتا تھا، میں اس کو اپنے جذبات کے تابع کرتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ درست ہے، اور خواب دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس وقت شاید میرے لیے عقل سلیم یہ ہوگی کہ میں اس کو ایسے دیکھوں، اور خواب دیکھنا بہت اچھا ہے، امیدوں میں زندہ رہنا بہت اچھا ہے، اور جب کبھی آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں کوئی اپنی آٹو بایوگرافی لکھتا ہے، تو وہ ساری باتیں وہ لکھتا ہے جو اس نے بطور نوجوان خواب سوچے ہوتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خواب وہی سچے ہیں جو آپ اور میں بطور نوجوان دیکھتے ہیں، انہی کے اندر سب کچھ ہے، انہی کے اندر جو فلسفی ہے وہ بھی اسی عمر کی ہے، جو پرکھنے کا، جائزہ لینے کا طریقہ ہے، اور جو اسٹرینتھ اور پوٹینشل ہے وہ بھی اسی عمر کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سو اسٹوڈنٹس یونین کو ہمارے پولیٹیکل سسٹم نے پراگندہ کیا، اب یہ ایک اصولی فیصلہ ہونا چاہیے،
ہمارے ان نوجوانوں کو اس حق سے محروم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ایکٹیویٹی آج میں کر رہا ہوں، میری نیت تو میرے ساتھ ہے نا. میں صرف مکالمے کا آغاز کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو یہ حق دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو دبے ہوئے سوالات ہیں آپ ان کو اٹھائیں. میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ان ایوانوں تک پہنچیں اور دیکھیں کہ یہاں پر کیسے سلسلہ ہوتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں ڈائلاگ کی اہمیت بنے. سوسائٹیز گرو اپون ڈائلاگس، اور جو انٹریکٹیو سیشنز یوتھ کے ہیں دے آر دی بیک بون فار دیز انٹریکشنز. یہ جتنی بھی انٹریکشنز ہیں، چاہے میں سول سوسائٹی سے کروں، چاہے میں کسی انٹرسٹ گروپ سے کروں، چاہے میں فارمر سے کروں، چاہے میں لیبرر سے کروں، کسی سے بھی کروں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنی میننگ لوز نہ کرے. اس کے پیچھے اس کا وجود رہنا چاہیے. اور وجود کیا ہے؟ سمپل اور ایک نقطے پہ، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ کی بنیاد پر معاشرے تشکیل پاتے ہیں. اگر آج میں گالی دوں گا تو ویسے ہی معاشرہ ہو جائے گا. اگر آج میں ہیٹرڈ پھیلاؤں گا تو ویسے ہی معاشرہ ہو جائے گا. آج میں محبت بانٹوں گا، خوشی بانٹوں گا تو سوسائٹی ویسی ہو جائے گی. آج میں اختلاف رائے کو برداشت کروں گا تو ٹالرنٹ سوسائٹی بن جائے گی. اگر مجھ سے کوئی اختلاف کرے گا، میں کہوں گا اس کو لنچ کر دو، اس کو مار دو، اس کو کافر کہہ دو، تو میں اجتہاد بھی نہیں کر پاؤں گا. آئی ول بی لاسٹ. ریکنسٹرکشن آف اسلام بھی نہیں کر پاؤں گا. میں کہیں نہ کہیں گم جاؤں گا، اور وہ میں گما ہوا ہوں. آگے فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس کو کیسے سوچیں. لیکن اسٹوڈنٹس یونین بحال ہونی چاہیے. میں نے ایڈوکیٹ فار دیٹ. میرا نیکسٹ کوشچن. جی آپ کے پاس بھی مائک آئے گا. دیکھیں، ہمارے پاس ان آرڈر آف جو کوشچنز آپ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں ان سوالات ہیں میرے سامنے. میری کوئی چوائس نہیں ہے. ہم نے نہیں ہم آپ کی طرف آئیں گے. ہمارا آخری واٹس ایپ کوشچن ہے، اس کے بعد ہم آڈینس میں جب ہاؤس اوپن کرتے ہیں بیٹا پھر کرتے ہیں. جی آپ سے ضرور کریں گے. یہ آخری ہمارا واٹس ایپ کوشچن ہے. آخری ہمارا واٹس ایپ کوشچن ہے. راحت علی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسپیکر صاحب سے اپنا سوال کریں. اس کے بعد ہم آڈینس اس کے بعد ہم ہاؤس اوپن کرتے ہیں. بٹ آئی ول ٹیل یو، آپ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. اف اینی بڈی ہیز ٹو اسپیک، وی ہیو اے ڈیکورم ہیئر. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گے، آپ ہاتھ کھڑا کریں گے، میں خود آپ کو بلا لوں گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹینڈ اپ. السلام علیکم جناب اسپیکر. میں سر راحت علی, student of law from Punjab University. Sir, my question is, public sector universities including Punjab University have seen a 20 to 30% decline in admissions this time due to high tuition fees, hostel fee, other costs. Most importantly, the curriculum that does not meet the modern job market, which is driving the students toward short-term freelancing courses and diplomas instead of degrees. Sir, how do you see it? اچھا دیکھیں, یہ آپ کا جو کنسرن ہے, اگر یہی صورتحال پریویل کرتی رہے, اگر آپ نہیں سمجھ سکے, کیونکہ جو میرے بھائی بات کر رہے تھے میں اس کا ترجمہ کر دوں, وہ یہ کہہ یہ رہے تھے, شاید جو میں سمجھ سکوں, کہ اس سال جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس میں 30 سے 40% نشستیں خالی رہ گئی ہیں, ایک. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جب وہ ڈگری کر بھی لیتے ہیں تو جاب نہیں ملتی, تو پھر اس کا کیا فائدہ اگر جاب نہ ملے تو. آپ نے یہ دو باتیں کی. اچھا, اب اس کا میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈگری کی تو بہر صورت آج ایک مہنگا سلسلہ بن گیا. اس میں حکومتیں اپنی کوشش کرتی ہیں, جیسے وہ پرائیویٹ سکولز کو اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو یہ کہتی ہیں کہ 10% آف یور ٹوٹل ایڈمیشن آپ اسکالرشپ مقرر کریں. یہ لا ہے, لیکن بدقسمتی سے 90% یونیورسٹیز اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی. میں نے بھی ریسنٹ پاسٹ میں پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں جو 10% آف دیئر ٹوٹل ایڈمیشن ان 1 year's انٹیک وہ دیتے ہیں بچوں کو اسکالرشپس, تو مجھے بتایا گیا کہ 90% کے قریب نہیں دے رہے. تو پوچھا کب سے نہیں دے رہے, انہوں نے کہا جی جب سے یہ لا بنا ہے
اس کو بنے کوئی تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، اور 14 سال میں جو نان پرفارمنس ہے وہ 90% ہی رہی ہے. جو لوگ شروع سے چند لوگ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، باقی نہیں دے رہے، کیونکہ اس کا کوئی پینل کانسیکوینس ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا. لا تو بن گیا تھا لیکن اس کو ہم انشور نہیں کرا سکے. تو اس پر اب ہم نے اسمبلی کے اندر ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے، جو بھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ اپنی اصل شکل میں، عملی شکل میں آ جائے گا. اس کے بعد ہم تمام ان سکولز کو جو کہ بڑے سکول ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، ان کو ہم پابند کریں گے. میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بہت بڑی زیادتی ہے جب آپ نے جاب کی بات کی. ہمارے پاس کچھ سکولز ایسے ہیں جو ہفتہ وار ایک بچے پہ 60,000 روپے کے قریب پیسے خرچ کرتے ہیں. کچھ سکول ایسے ہیں پرائیویٹ سکولز جو ہفتہ وار 35 سے 40,000 روپے ایک بچے پہ خرچ کرتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری جو 30 سے 15,000 روپے کے درمیان ہے، اینڈ دیر از اے فورتھ کیٹیگری جو 15 سے 5 کے درمیان ہے. اور ایک طرف یہ ہے ویکلی ایکسپنس، اور دوسری طرف $87 پر ایئر. 97% ہیں وہ بچے جو گورنمنٹ سکولز میں، اور گورنمنٹ سکولز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو کہ ان پورے بچوں کی تعداد جن میں سے ابھی 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ. اور وہ کیوں باہر ہیں؟ ان کے ماں باپ سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کیوں نہیں اسکول بھیجا، تو کہتے ہیں کسی بچے کا باپ نہیں ہے، گھر کا سول بریڈ ارنر ہے. آپ سوچیں کہ 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں. کوئی بچہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے ان برک لین، وہاں پہ کام کر رہا ہے. کوئی بچہ کسی ہوٹل کے اندر کام کر رہا ہے، کسی ورک شاپ میں کام کر رہا ہے. کوئی بچہ کسی لوری کے ساتھ اٹینڈنٹ کے طور پہ چل رہا ہے. تو وہ بچے 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں صرف ہمارے پنجاب پروونس میں. اسی کے اوپر جو دوسری زیادتی ہے، یعنی جو اسکول چلے گئے، اب لیٹ سے کہ 100 بچے اسکول جا رہے ہیں پورے پنجاب میں، تو 97 بچے وہ ہیں جن پر ایک سال کا صرف $86-87 خرچ آتا ہے، جو مرا کے ایک سال کا 30,000 روپیہ بھی نہیں بنتا. اور ایک بچہ وہ ہے جس پہ 60,000 روپیہ ایک ہفتے کا خرچ ہو رہا ہے. اس کو بڑی ابتدائی عمر میں ہی، بڑی اوائل عمری میں اس کو آپ AI کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، اسے آپ ایکسپیریمنٹیشن بھی دے رہے ہیں، اسے آپ کریٹیکل تھنکنگ بھی دے رہے ہیں، اسے آپ کسی سوئس نئے IV ماڈل سکولز کے اندر بھی ڈال رہے ہیں. اور پھر آپ اسے کہیں گے کہ میٹرک کے بعد اس کی GCSE ہوگی، میری میٹرک ہوگی، اور آپ مجھے کہیں گے FSC میں میرٹ سیم ہے، اکٹھے کمپیٹ کرو. تو وہ بچہ جس پہ 60,000 روپیہ ہفتہ وار خرچ ہوا ہے، اور وہ بچہ جس پہ 30,000 روپیہ ایک سال کا خرچ نہیں ہوا، ان دونوں کے لیے میرٹ ایک کیسے ہم مقرر کر سکتے ہیں؟ آپ کا UHS کہے گا میڈیکل کے داخلے میں آپ ایسے کریں. آپ سے آپ کی بار کاؤنسل، ایک طرف ایک بچہ HSN کالج سے پڑھ کے آ رہا ہوگا اور ایک میرا بچہ جو میرے گاؤں کے اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے، تو یہ میرٹ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی میں نے ان ارباب اختیار و اقتدار سے چیخ چیخ کر اپنے گلے کی آخری ٹون پہ کہا کہ اس ناانصافی کو ختم کریں. یہ ڈس میریٹوریس سسٹم ہے، یہ میریٹوریس سسٹم نہیں ہے. دوسرا، میں نے آپ نے جو بات کی جابز کی، دیکھیں ہمارے جو جابز کا مسئلہ ہے، ہماری یوتھ بلج بہت بڑی ہے. ہماری ریکوائرمنٹ آف جاب اگر ہم پبلک سیکٹر میں دیکھیں تو ہماری جو پاپولیشن کی گروتھ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آج 18,000 بچے نئے، 18,000 ایوری سنگل ڈے دے آر گیٹنگ ان ٹو دا ڈیٹا بیس آف نادرا. 18,000. اور اسی طرح سے آپ کے جو ہیں جاب کے، تو جو ایلیجبل فار جاب ہوں گے وہ اس ٹائم تک جب آپ پہنچیں گے تو جو آپ کی پبلک سیکٹر ہے وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا نہیں پا رہی. تو یہ اب دو چیزیں آپس میں جڑ گئیں، ایک آپ کی پاپولیشن گروتھ اور ایک آپ کی لیس جاب.
اب یہ دو بڑے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ جڑے مسئلے کیا ہیں کہ اگر آپ پاپولیشن گروتھ پہ کنٹرول کے لیے چلتے ہیں تو آپ کے ریلیجس فیکٹرز آپ کو ممانعت کر رہے ہیں، اس پہ بڑی بحث ہے. میں تو اس حق میں ہوں کہ اس بحث کو ہونا چاہیے، دلیل دی جانی چاہیے، سنا جانا چاہیے، لیکن اتنا بڑا پاپولیشن گروتھ جو ہے کسی ملک کے لیے بھی کتنے بھی وسائل ہوں گے سسٹینیبل نہیں ہوتا، تو اس پہ غور کرنا ضروری ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ جو اپرچونٹی فار جاب نہیں مل رہی، تو اب ہمارے گروئنگ سروس سیکٹرز ہیں. اب ان گروئنگ سروس سیکٹرز میں بھی کتنی اپرچونٹی ہوگی؟ 1%، 2%. ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں کتنی اپرچونٹی ہوگی؟ ہماری لیگل فریٹرنیٹی میں کتنی گنجائش ہوگی؟ ہمارے انٹرپرینیور کتنا کو بیچ میں کنٹریبیوٹ کر لیں گے؟ سو اٹ از اے سیریس پرابلم. میں آپ سے متفق ہوں، اور اس میں اگر پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں مل کر ایک بڑی کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے تو پھر جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. تیسری ایک جو اچھی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آئی ٹی کی سائڈ پہ. اب یہ ایک سیلف ریلائنٹ ایک نئی رجیم کریٹ ہو رہی ہے، اور اس میں جو کمپیوٹر کا سکل سیٹ ہے وہ لوگوں کو ایمنسلی ہیلپ کر رہا ہے، وہ ایک بڑا بوجھ اٹھا رہی ہے. تو اس میں پھر بھی بہت حد تک ناکافی گن رہے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا یوتھ بل بڑا. تو اس کا حل کیا تجویز کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں، ہندوستان ہم سے بہت بڑا ہے. ہندوستان کی آبادی کوئی 120 کروڑ کے قریب ہے، ہم 25 کروڑ ہیں. ان کا یوتھ بھی کم و بیش اتنا ہی ہے. وہاں غربت ہم سے بہت زیادہ ہے. وہاں پر غربت کی سطح کی جو لکیر ہے وہ ہماری لکیر سے بھی زیادہ لمبی ہے. وہاں پر بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک انڈین نیشنلزم کے اندر ایک ہوپ جنریٹ کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انویسٹ کیا ان آئی ٹی، ہیوج انویسٹمنٹ کی. اس نے ان کو کچھ راستہ ضرور دیا ہے. ابھی آپ کو یہ سن کے اچھا لگے گا کہ چیف منسٹر پنجاب نے ہمارا جو تعلیم کا بجٹ تھا وہ پہلے اگر 13 ارب روپیہ تھا اس کو 3 گنا بڑھا دیے. اس کو پہلے ہم یہ سنتے تھے جو بھی لوگ تعلیم کی ترقی کے لیے ایفرٹ کرتے تھے، یا جو این جی اوز تھیں، یا جو وہ لوگ تھے جو ایجوکیشنل کیمپینز کرتے تھے، وہ ہمیشہ کہتے تھے تعلیمی بجٹ کو 2 گنا کر دیں. تو چیف منسٹر ہیز ریزڈ اٹ 3 ٹائمز. بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے. اور یہ جو ہماری یوتھ جو جا رہی ہیں اے آئی کی لیبز جا رہی ہیں، یہ ہماری پرائمری کی سطح پہ جا رہی ہیں، بہت بڑے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو $87 اور 60,000 روپے والا فرق تھا ہفتہ وار کا، اس کو نکالنے کی بھی اب کوشش کی جا رہی ہے. بٹ اسٹل دس از دا پرابلم. آپ کا سوال بڑا اچھا. ہم آڈینس کے لیے کھولتے ہیں، ہم ضرور آپ کو بھی موقع دیں گے. یہاں سے ہمارے پاس سوال، جی آپ بیٹا آپ اپنا سوال کریں. اچھا میرن، آئی ووڈ سجیسٹ، بیکاز وہ جو اوپر والے بچے بیٹھے ہیں وہ بڑے لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں، تو میں آئی ول آسک کے سارے کارنر سے آپ کوشچنز لیں تاکہ کوئی سینس آف پارٹیسپیشن رہے. جی آپ لیں گے؟ ہاں، سیکشن وائز بھی کر لیتے ہیں. جی آپ اپنا سوال اسپیکر صاحب سے بیٹا کریں. اور Assalamu alaikum. My name is Abdullah Bashir. I am from Comsat University, Islamabad. So my question is, how can young generation being participated in policy making at the provincial level? This is rather what we are doing today, me and you, what we are doing, we call it inclusivity. We are including you in. Now, to institutionalize this role as a participatory role, there are 3 things to be done. A, the policy which you as a representative of a youth want to give, it has to speak in volumes. And why I said that? That your input
would be considered that you want this policy to be changed. Obviously, you want a change. You want things with your own point of view, right? Now, once you are giving a new point of view and you are taking away the old point of view, that new point of view has to be substantiated. تو میری آپ کو تجویز یہ ہوگی کہ آپ اگر اس میں عملی طور پہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بڑے راستے ہیں. آپ وہ لکھ کے ہمارے پاس یہاں بھیج سکتے ہیں. دیر آر انسٹیٹیوشنس فار پبلک پالیسی میکنگ، آپ وہاں پر لکھ کے بھیج سکتے ہیں. آپ اس کو پرنٹ میں بھیج سکتے ہیں. دیر آر 10 ways to do. یہاں پر آپ اپنے خیال کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا وہ خیال جو آپ پالیسی دینا چاہ رہے ہیں ان دیز انٹریکٹیو سیشنز، اف یو کنٹریبیوٹ وتھ سم تھنگ وچ ول ریئلی میٹر، تو یہاں سے ہم آپ کی بات کو اب بھی پک کر لیں گے اور اس کو ہم اس چیز کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے جہاں پر آپ کو تبدیلی مانگ رہے ہیں. ان انٹریکٹیو سیشنز کا بنیادی مقصد ہی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کتبے پہ لکھی ہے کہ الف 2 3 ایسے ہی ہونا ہے. یہ سیوک لائف ہے. یہ روز کے روز بدلتی ضرورتوں کی بات ہے. یہ روز کے روز نئے کیے جانے والے کام کی بات ہے. اگر آج کے سیشن میں آپ ہی مجھے یہ تجویز دے دیتے ہیں لیٹ سے کہ جو بھی انہوں نے بات کی کہ اس سال کی انرولمنٹ کیوں کم ہوئی، اور آپ کہتے ہیں اٹھ کے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، میرا یہ سوال ہے کہ نوجوانوں کی رائے شامل ہونی چاہیے، اور اگر یہ اپنے داخلے کے طریقہ کار کو تبدیل کریں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہوگا تو پھر آپ کی سیٹیں خالی نہیں جائیں گی. پیپل ول کم، اور وہ یہ طریقہ کار ہوگا ABC. If I hear that, I will just be very happy to communicate it to the concerned authorities کہ یہ نوجوان ظہیر اسلام آباد سے آئے تھے، یہ انہوں نے ہمارے ایک یوتھ انٹریکٹیو سیشن میں یہ بات کی ہے، یہ اس کا ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، اس پر آپ عمل کریں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو بتائیں کیوں نہیں کرتے. مائک ہم اوپر بھی بھیج رہے ہیں، سو مائک انشاءاللہ آپ کے پاس ابھی پہنچ جائے گا. Those mics are not working جو آپ کے آگے ہیں بیٹا؟ جی They're not working. اچھا مائک بھیجیں. آپ کے پاس ابھی مائک آ رہا ہے، ہم یہاں سے نیچے سے بھی سوال لے لیتے ہیں. مائک کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی تھا، وہ اپسٹیئرز جا رہا ہے، تو پلیز اپنی آواز تھوڑی اونچا کر کے سوال کریں. جی آپ سر پلیز اپنا سوال کریں. زبان نوں نیشنل تے انٹرنیشنل لیول تے پروموٹ کرنے چ اپنا پارٹ پلے کردا. چھوٹی جی سجیشن تہاڈوں دینا چاہاں گا جی. سب تو پہلے جی CM پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ دا بڑا بہترین سٹیپ ہے جڑا وہ سائن بورڈز وغیرہ یا باقی معاملات ویکھ رہے ہیں پنجابی نوں لے کے. سپیکر صاحب ساری جڑی جنریشن میرے نال میرے دوست بیٹھے نے سارے جڑے ہیں بشمول میرے، اسی سارے سویلائزیشن اپنے کلچر تو دور ہوندے جانے ہیں. ساڑا چھوٹا جہا ایک مطالبہ ہے جی، ساڑے پنجاب دی زبان پنجابی ہے تے اسی چاہنے ہیں بھی پنجابی نوں نصاب دے وچ شامل کیتا جاوے. بس سر اے میرا مطالبہ ہے، مہربانی کریں سر. تھینک یو. دیکھیں میں آپ کو 2 باتیں بتانا چاہوں گا. میں جب پہلی بار اس اسمبلی میں آیا تھا تو میرے ایک بڑے سینئر ساتھی تھے، ان کا نام تھا عبدالرشید بھٹی. لاہور سے منتخب ہوتے تھے، سر پہ بڑی پگڑی پہنتے تھے، بڑا پنجابی کرتا پہنتے تھے تریزوں والا، اور بڑی اچھی چادر باندھتے تھے، دھوتی جو آج کل ختم ہو گئی ہے. دھوتی نہیں، چادر، تہمت میں کہہ سکتا ہوں، جو ہمارا روایتی لباس تھا پنجاب کا. اب وہ مجھے بڑی مشکل سے کہیں نظر آتا ہے، بہت ہی مشکل سے. وہ یہاں پر اسمبلی میں آئے اور کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ میں گل کرنا چاہنا. تو اسپیکر صاحب نے کہا تسی پنجابی گل نہیں کر سکتے. اٹ واز لائک اے بوم شیل کہ پنجاب کی اسمبلی اور آپ پنجابی میں بات نہیں کر سکتے. آئی واز لٹرلی ٹیکن اے بیک. میں کہی بڑی عجیب بات ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پنجابی میں بات نہیں کر سکتے آپ؟ اس کے لیے آپ کو اسپیکر سے اجازت لینی پڑے گی، رولز میں ممانعت ہے. رولز کے اندر میں نے رول منگوا کے پڑھا، واقعی یہ لکھا تھا. میں نے کہا تو بہت عجیب بات ہے.
تو جب یہ اسمبلی بنی جس میں مجھے اسپیکر بننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تو the first thing which I done away was that to speak in پنجابی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جب چاہیں اٹھ کے پنجابی میں بات کر سکتے ہیں. اچھا, جو آپ نے نصاب کی بات کی ہے یہ بڑی ضروری بات ہے, یہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے اور اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب فیصلہ کر چکی ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ اختیاری طور پہ آپ لے سکتے ہیں, کیا اس کو لازمی کر دیا جائے یہ بحث ہے. پہلے مجھے آپشن حاصل تھی, میں نے اپنے ایف اے میں بھی اسی تعلیمی درسگاہ سے پڑھا ہوں جس کے آپ میرے الما میٹر سے ہیں, تو میرے پاس آپشن تھی, تو میں نے الیکٹیو سبجیکٹ کو پنجابی کو ہی لیا تھا, لیکن وہ آپشن مجھے میٹرک کے بعد ملی تھی. اب یہ کیا پرائمری کی سطح پہ یا مڈل کی سطح پہ اس کو آپ کو لازمی قرار دینا ہے یا پرائمری کی سطح پہ, تو جی ہاں, تو وہ اس پہ کچھ فیصلہ کابینہ نے کر دیا ہے. میں پوری طرح سے واقف نہیں ہوں, میرے پاس ابھی اس کی تفصیلات نہیں آئیں, لیکن اس سمت میں کام ہو رہا ہے. جی میرن. مائک ہم نے اوپر پہنچایا ہے ان کا کافی دیر سے. یہ جو آپ سب سے فرنٹ رو میں جو بیٹے آپ کھڑے ہوئے تھے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز آپ اپنا اسپیکر صاحب سے سوال کریں. جناب اسپیکر, پہلے تو میں پوری یوتھ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انٹریکٹیو سیشن رکھا. دوسرا کہ آج تک جتنے بھی وزیر اعلیٰ ہمارے پنجاب میں آئے ہیں, کسی نے اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی جتنی ہماری میڈم مریم نواز نے کی ہے. سب سے پہلے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا, ہماری یوتھ کا ایک کوشچن ہے کہ جس طرح نیشنل اسمبلی میں وومن کی اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں, ہر چیز کی ایک اسپیشل سیٹس ہے, تو ہماری اس پنجاب اسمبلی میں یوتھ کی اسپیشل سیٹس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو یوتھ سلیکٹ, اس پہ میں بھی تالیاں بجا رہا ہوں, ہماری جو یوتھ سلیکٹ ہو کے آتی ہے وہ ایک خاندانی یوتھ آتی ہے, جن کے دادا بھی ایم پی اے تھے, نانا بھی ایم پی اے تھے, باپ بھی ایم پی اے تھے. میری ایک گزارش یہ ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں ایک اسمبلی کی ویڈیو چل رہی تھی, ایک انٹرپرینیورشپ کی کمیٹی کے ایم پی انٹرپرینیورشپ کا مطلب نہیں پتا تھا. میری گزارش ہے کہ مہربانی فرمائیں اس پہ تھوڑی تبدیلی کریں اور ایک طلبہ کے لیے ایک اسپیشل سیٹ نہ کریں. اچھا چلیں, دیکھیں میں آپ کے اس بڑی اچھی آپ نے بات کی, تھینک یو ویری مچ. آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں, اگر آپ مجھے اپنا نام بھی بتاتے تو میرے لیے آپ سے بات کرنا آسان ہوتی. امیر حمزہ, آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں. آپ نے اپنے پہلے حصے میں چیف منسٹر کی اچھے کام کی تعریف کی. میں آپ سب کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میرے سامنے 2 باتیں ہیں. میں ایک دیہاتی آدمی ہوں, میرا ایک گاؤں سے تعلق ہے. میں اس وقت آئی ایم آلموسٹ 52 ایئرز اولڈ, 53 ایئرز اولڈ. میرے یہ 50-52 سال زندگی کے اس مسئلے سے لڑتے گزر گئے کہ یار کیا ہم دیہات میں رہنے والے آر وی چلڈرن آف اے لیسر گاڈ, ہمیں تو میونسپل سروسز بھی نہیں دیتے. جہاں پر اوپن ہیپ لگی ہے وہ پچھلے 70 سال سے ویسے ہی لگی ہے, اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, دیر از نو بڈی. جہاں پر آپ کے پاس کوئی وسائل کا رخ ہی نہیں موڑتا, اور اگر کوئی بات ہو تو کہتے ہیں کہ جی ٹینجبل نہیں ہے. آج ستھرا پنجاب ایک اچھے کاموں میں سے کام ہے, میں ہر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. آج وہ پنجاب کے طول و عرض میں کام کر رہا ہے. اسی طرح بے شمار اور ہیں, وہ آپ کا وقت بہت چلا جائے گا, تو میں آپ کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے جو آپ نے کہا ہے, مے دیٹ بی امپاورمنٹ آف یوتھ, بہت کام ہو رہا ہے اس میں. اچھا, اب یہ جو اسپیشل سیٹس ہیں, جو مائنورٹیز کی سیٹس ہیں یا جو ویمن کی اسپیشل سیٹس ہیں, یہ کریشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, آئین نے بنائی ہے. اچھا, جب ہم لا بناتے ہیں تو ہم جب لوکل گورنمنٹس کا لا بناتے ہیں تو ہم اس میں یوتھ کی نمائندگی لوکل گورنمنٹس میں تو ضرور رکھتے ہیں. اب بھائی اگر آپ یوتھ کی نمائندگی لوکل گورنمنٹ میں رکھ رہے ہیں تو اسمبلی کی سطح پر کیوں نہیں ہے, یہ سوال جواب طلب ہے. آپ کی بات بڑی جائز ہے, آئی لائک یور کوشچن, اور اس کی جو میں سمجھ سکا ہوں بات کو.
اگر آئین میں آپ تجویز کر رہے ہیں کہ وہ طبقات جن کو حق نمائندگی ملنا چاہیے، تو اسی بنیاد پر آپ مائنورٹیز کو حق نمائندگی دے رہے ہیں، اسی بنیاد پر آپ ویمن کو حق نمائندگی دے رہے ہیں، تو وائی ناٹ یوتھ کو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوال جائز سوال ہے، اور میں آپ سے امیر حمزہ، یو ول نو دیٹ آئی ہیو ریز دس کوشچن ایٹ اے ویری پراپر فورم، یو ول نو اٹ. کافی دیر سے یہ خاتون مجھے نظر آ رہی ہے، ان کو پلیز مائک پکڑا دیں. اوپر ہاں یہ بالکل شی از ریزنگ ہینڈ. السلام علیکم، میرا نام سدرا خان ہے، اور میرا جناب اسپیکر صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ ایجوکیشن پہ بہت کام کر رہی ہے. ہمارے دن سنتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ پالیسیز بھی بن رہی ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم بھی مل رہی ہے، لیکن یہ ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کے یونیورسٹیز اور اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہیں. کیا ہماری حکومت کا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہے؟ ہمیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی فیس آلریڈی کم ہوتی ہے، اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ اپروچ کر رہے ہیں، چاہے وہ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں چاہے بی ایس کے ہیں، ایک تو ان کی فیس بہت کم ہے، دوسرا ہماری کنٹری میں جاب کا ریشو بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہم پچھلے 5 سال سے ایجوکیٹر کی جاب کا ویٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی. تو وہ بچے جو سیلف سپورٹنگ ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیس کو میٹ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ یہ آپ کی جو کنسرن ہے، جس کو آپ نے ایک سوال کی شکل دی ہے، بڑا اچھا کیا ہے. اچھا دیکھیں، یہ تو میں آپ کے ساتھ اس بات پہ تو آمادہ ہوں، ایگریڈ ہوں، ان ایگریمنٹ ہوں کہ وہ بچے جو پہلے ہی برڈن ہو رہے ہیں ود مور فیسز، ان کو آج آپ ان میرٹ کی پالیسی میں کہ اگر وہ میرٹ اچیورز ہیں تو ان کو آپ نہیں دے رہے اور صرف گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں دے رہے ہیں، تو یہ بھی ناانصافی ہے. میں بالکل اس بات پہ آپ سے متفق ہوں. اگر یہ کیونکہ جو ڈسٹریبیوشن آف لیپ ٹاپس ہے یہ میرٹ اچیورز کو ہے، یہ ان بچوں کو دی جاتی ہے جو میرٹ پر آتے ہیں اور وہ اتنے مارکس لیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے، اور میں آپ سے میرا یہ بیٹا وعدہ رہا، آئی ول پٹ مائی ورڈ ود دا چیف منسٹر اینڈ منسٹر اسکول ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن اینڈ ود آل دا کنسرنڈ سیکٹریز کہ آپ یہ میرٹ کو انہانس کریں. اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں سے بھی بچے وہ مارکس لے کر میرٹ اچیور بنتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں. آپ لوگ کی طرف پھر سے آ جائیں گے، یہاں سے ہمارے پاس کافی دیر سے لوگ سوال کے لیے کھڑے ہیں. السلام علیکم جناب اسپیکر، میرا نام ڈاکٹر عظمیٰ شہزادی ہے اور میں آج اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں یہاں پر. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں بھی موقع دیا. اصل میں اس یوتھ کے لیے ایک پیغام ہے، ہم سب میں بے چینی بہت بڑھ رہی ہے چیزوں کے لیے نا، اور شارٹ کٹ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اقبال نے بہت ساری ہمیں چیزیں سکھائیں، اس میں سے ہمیں چند باتیں جو ہیں اس کو ریوائیو اور ری میمورائز کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ یوتھ ہی آگے لیڈرشپ جائے گی. تو اقبال کا شعر ہے آپ سب کی نظر، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں، آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں، آپ کو پیشنس یعنی صبر کے ساتھ ساتھ تحمل مزاجی کا بھی مظاہرہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ شارٹ کٹس کو لے کر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ڈگریز پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ہمارے پاس شارٹ کٹ آ گیا ہے، چیزیں اے آئی آ گئی ہیں، فری لانسنگ آ گئی ہے، لیکن ہمیں پراپر جو ڈگری ہے اس کے تھرو بھی چلنا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سے ڈگری کی ہی ریکوائرمنٹ آئے گی. جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. دیر از نو کوشچن ان دیٹ، یہ کمنٹ ہے تو آپ سب کے لیے ایسے ہی ہے. آپ سوال پہ رکھیں ذرا. چلے تھینک یو. جی ادھر سے سوال ہے، بات آپ تھوڑی اپنی مختصر رکھیں، کوشش پلیز آپ سوال کریں، ریفرین فرام میکنگ کمنٹس.
السلام علیکم، میرا نام حفظہ آفتاب ہے اور میں کپس انسٹیٹیوٹ لاہور سے ہوں. سر میرا تعلق میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز کب اوپن ہوں گی؟ جیسے گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں اس میں MRI ہوتا ہے، نیوکلیئر میڈیسنز ہیں، CT اسکینز ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی وہاں پہ انٹرنشپ کا موقع دیا جا سکے تاکہ ہمیں بھی وہ اسکلز آ سکیں اور ہم بھی آگے کیریئر کو پرسیو کر سکیں. جی دیکھیں بیٹا، تھینک یو ویری مچ فار ریزنگ دس ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن. میں خود بھی یہ سمجھ رہا ہوں، یہ آپ سب بچوں کے لیے بھی بات سمجھنی ضروری ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ability to train somehow compromised. اب یہ کیسے پوری کرنی ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے وی ہیو ٹو پاس اے لا. ابھی ہم نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے. ہمیں 10-15 سال لگے جب پرائیویٹ یونیورسٹیز کی بہت گروتھ ہوئی. اس سے پہلے تو صرف پبلک سیکٹر یونیورسٹیز تھیں، پھر چند بڑی یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز آ گئیں جو انہوں نے کام کیا، جس میں بورڈ آف مینجمنٹس کے تابع کام کرنے والی یونیورسٹیز تھیں اور یونیورسٹیز تھیں. اور اب بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں. اچھی بات ہے کیونکہ اتنا بڑا یوتھ بل جائے تو اس کو کیٹر تو کرنا ہے. تو جو بھی بیٹی نے بات کی ہے کہ وہاں پر اسکل سیٹ انہانس کرنے کے لیے ریکوزٹ ٹولز اویلیبل نہیں ہوتے، یہ درست ہے. تو اس پر کوئی لا جو اس بات کو انشور کرے کہ یا ان کا کسی بڑے ادارے کے ساتھ ان کا کوئی ایفیلیشن بنے جہاں پر ان کو یہ اسکل سیٹ اویلیبل ہو، وہ کرنے کی ضرورت ہے، یا ان یونیورسٹیز کو پابند کیا جائے کہ وہ چاہے ڈیمو کریں اور اس کی کاسٹ بھی اسٹوڈنٹس پہ فردر مت ڈالی جائے. یہ انشور کرنا ضروری ہے اور اس سمت میں کام بھی ہو رہا ہے بیٹے. یہاں سے آپ پلیز اپنا سوال اسپیکر صاحب سے کریں. آپ جو پرپل جیکٹ میں کافی دیر سے ان کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا، ہم آپ کے پاس بھی جائیں گے واپس اپ اسٹیئرس. آپ پلیز اپنا سوال کریں. السلام علیکم جناب اسپیکر. میرا نام محمد ارسلان ساجد ہے اور میں کامسٹ یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم نیوز چینلز کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر نا ایجنڈے کے اوپر بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو میرا سوال یہ تھا کہ جب وہ اس ایجنڈے کو ریز کرتے ہیں تو اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کی کوئی اگزامپل یا کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کر دیں. تھینک یو. اچھا دیکھیے، اسمبلی میں 4 طرح سے کام ہوتا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک تو آپ کے پاس اب اسمبلی کی ورکنگ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بچے اس کو سمجھیں. اسمبلی کا جب بزنس شروع ہوتا ہے، بزنس ہم کہتے ہیں اسمبلی کا کام، ایک دن کا ایجنڈا، جو بھی ایجنڈا ہے اس کو ہم اپنے رولز میں بزنس کہتے ہیں یا آرڈر آف دا ڈے کہتے ہیں. تو جب آرڈر آف دا ڈے آتا ہے یا بزنس آتا ہے تو اس میں سب سے پہلا گھنٹہ جو ہے ہر روز جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، پہلے تلاوت قرآن کریم ہوئی، پھر نعت رسول مقبول ہوئی، پھر قومی ترانہ ہوا. یہ 3 ریچولز ہمارے 7 سے 8 منٹ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو پہلا بزنس ہے وہ کویسچن آر ہے. اب کویسچن آر کیا ہوتا ہے؟ کویسچن آر ہوتا ہے کہ کوئی ممبر ایک سوال کرتا ہے، چاہے وہ تعلیم کے متعلق کرے، صحت کے متعلق کرے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے متعلق کرے، وہ چاہے لوکل گورنمنٹ کے متعلق کرے، کسی بھی محکمے کے متعلق. وہ وزیر صاحب اس کے جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں. وہ جب سوال کرتے ہیں تو وزیر صاحب وہ جواب دیتے ہیں. وہ سوال وہ پہلے ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں. وہ سوال ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں، ہم اس سوال کو اس متعلقہ محکمے کو بھیجتے ہیں. اس کا لکھا ہوا جواب بھی ہمارے پاس ہمارے میز پہ پڑا ہوتا ہے. اور جب ان کی باری آتی ہے، سوال فکس ہوتے ہیں، ہم دن مقرر کرتے ہیں کہ آج کے دن ہم لوکل گورنمنٹ لیں گے، آج کے دن ہم صحت لیں گے، آج کے دن ہم لائف سٹاک لیں گے، آج کے دن ہم سوشل ویلفیئر لیں گے. اس دن میں پھر اسی کے سوال ہوتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے اس کا پہلا بزنس. اس کے بعد پھر سوال کیا ہوتے ہیں کہ میرا حلقہ ہے
میں لاہور ٹاؤن شپ سے نمائندہ ہوں. میرے حلقے میں اسکول ناکافی ہیں. وہاں پر بچوں کی تعداد 20,000 ہے اور جو اسکول ہیں وہ صرف 10,000 کے لیے ہیں. تو 10,000 کے باقی اسکول آپ کب تک بنائیں گے؟ تو وزیر صاحب بتاتے ہیں کہ ہم اتنے اسکول ابھی بنا رہے ہیں، جتنے کم ہیں ان کو ہم اس عرصے میں پورا کریں گے. اور جو فلور آف دا ہاؤس پر کہا جاتا ہے وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس پر 100% عمل درآمد کیا جائے گا، اور اگر نہ کیا جائے تو وہ جو محرک ہوتے ہیں وہ پھر اگلے سوال میں یہ اٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا نہیں کیا، پورا کریں. تو اس پر پھر ان سے اس بات کی باز پرس بھی ہوتی ہے اور محکموں کو کہا بھی جاتا ہے. باز پرس اوور سائٹ کا ایک طریقہ کار ہے. اسی طرح سے اس کے بعد جو اگلا ہوتا ہے کالنگ اٹینشن نوٹس ہوتا ہے. کالنگ اٹینشن نوٹس میں آپ چیف منسٹر کو بلاتے ہیں، منسٹر لا کو بلاتے ہیں، اور کوئی لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے جس میں کوئی خدا نخواستہ کہیں قتل ہو جائے، کہیں کوئی ڈکیتی یا رابری کی بڑی واردات ہو جائے، وہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ کہیں کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے، یا کہیں پر کوئی ایسا کرمنل ایکٹ ہو جائے جس پہ حکومت کی توجہ فوری دلوائی جانا ضروری ہو، تو وہ بھی ہم کوئی تقریباً 2 کے قریب 3 کے قریب امپورٹنٹ جو کالنگ اٹینشن نوٹسز ہیں ہم ان کو لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو نیکسٹ آتا ہے وہ اگر کسی کانسٹیٹوئنٹ کے کام کے لیے کوئی ممبر اسمبلی کسی سرکاری افسر سے کوئی کام کہتا ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں کرتے، تو اس پہ وہ فیل کرتے ہیں کہ میری اور میرے کانسٹیٹوئنٹ کی پریولیج بریچ ہو گئی ہے، انہوں نے ہمارے کہنے پہ جائز کام نہیں کیا، یا میرے ساتھی کا حق تھا وہ اس کو نہیں ملا، یا میرے کانسٹیٹوئنٹ کا میرٹ بنتا تھا اس کو نہیں ملا، تو اس پر میری پریولیج بریچ ہوئی ہے. اس پر پھر اس افسر کو یہاں بلایا جاتا ہے اور اس کو پریولیج کمیٹی کے سامنے بھیجا جاتا ہے کہ یہ جائز کام تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ آ جاتا ہے نیکسٹ تھنگ ٹو دیٹ از ایڈجرنمنٹ موشن. اگر کوئی ممبر آ جائیں اور وہ آ کے کہیں کہ جی آپ اسمبلی کی کارروائی کو ایڈجرن کر دیں، پوری طرح سے ایڈجرن کا مطلب ہوتا ہے ملتوی کر دیں. تو فوری اسمبلی کا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ ملتوی کر دیں اور پہلے میری بات سنیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے، ان کو لکھ کے بھیجنا پڑتا ہے، اسپیکر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ان آرڈر ہے، اگر وہ ان آرڈر ہو تو ہم وہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں. باقی کارروائی کو معطل کر کے ہم ان کو موقع دیتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں، حکومت اس کا جواب دیتی ہے. اور پھر اسمبلی میں جیسے آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، آپ ممبرز ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ اس ایڈجرنمنٹ موشن کے متعلق سمجھتے ہیں کہ اس پر فوری بات ہونی چاہیے. اگر اکثریت کہہ دے کہ ہونی چاہیے تو باقی کام بند ہو جاتا ہے اور وہ بات سنی جاتی ہے. اس کے بعد پھر لیجسلیشن ہے کہ لاز کیسے پاس ہونے ہیں. گورنمنٹ بھی لے کر آتی ہے، پرائیویٹ ممبرز بھی لے کر آتے ہیں، وہ بھی اکثریت رائے سے پاس ہوتے ہیں. اس کی 3 ریڈنگز ہوتی ہیں. ایک کمیٹی ریڈنگ ہوتی ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، وہ ہاؤس میں واپس بھیجتے ہیں. ایک ریڈنگ یہاں ہوتی ہے، پھر وہ واپس رپورٹ کے لیے بھیجتے ہیں اور پھر وہ ووٹ کے لیے آ جاتا ہے. اکثریت رائے سے وہ پاس ہوتا ہے. تو دس از پھر جنرل ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں چیزیں. تو دس از ہاؤ اٹ ورکس بیٹے. جی پلیز آپ بیٹے ان کو دے دیں مائک. السلام علیکم، میرا نام کانتا نعمان ہے اور میرا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ہم نے پچھلے 2-3 مہینوں سے ایک بہت رجحان دیکھا ہے کہ انسٹیٹیوشنز میں سوسائڈ اٹیمپٹس بہت ہو رہی ہیں. پہلے یونیورسٹی آف لاہور میں دیکھا پہ کنگ ایڈورڈ کا ہے، اور اب کل ریسنٹلی فاطمہ جینا میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ایک سوسائڈ اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور جس کی ایک بہت بڑی وجہ ایکیڈیمک پریشر بھی ہے. تو از دا گورنمنٹ کنسیڈرنگ ٹو ریولیوشنائز اینڈ ریسٹرکچر دا ایجوکیشنل سسٹم پالیسیز، اسپیشلی جو اٹینڈنس سے ریلیٹڈ ہیں یا جو گریڈنگ سسٹم ہے؟ میں واٹ از یور نیم بیٹا پلیز ونس؟ خالدہ. جی خالدہ، میں کانتا. کین یو اسپیل اٹ؟ QANETA. QANETA. کانتا. اٹس اے ویری یونیک نیم بیٹے. چلے کانتا، میں دیکھیں I have to look what it means. It's a beautiful name. بڑا اچھا نام ہے ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں بیٹا، میں آپ سے یہ کہوں کانتا، دیکھیں میں I am a worried parent also. I have children same as of your age.
I have a daughter, 2 sons. They are all university going. So primary and foremost, my concern is for my children. And if I find that in institutions like Fatima Jinnah or in an institution like Lahore University, where we have like 25,000 students, there are all different faculties there, اور وہاں پر اگر ایسے انسیڈنٹ ہوں اور ریپیٹڈ انسیڈنٹس ہوں تو آئی ول بی اے کنسرنڈ مین. سو آئی کال دی وائس چانسلر اینڈ اونر آف دی یونیورسٹی. They came to my premises and I actually guided them for a couple of measures to be taken. I said, just don't leave it to the police. Engage with human behavior scientist and try to find out. I have a poll with the students and try to find out what is spreading this amount of negativity. Is it just the pressure of obtaining marks? Or is it just too much of usage of different mediums which can induce a lot of negativity in any person? That may be social media or that may be any other tool which can just take me to the brink of that negativity. So this has to be seen. یہ کیا کرتا ہے؟ اب یہ بہت خوفناک ٹرینڈ ہے اور اس پہ حکومتی سطح پر بھی اور ان ادارہ ہزا جہاں پر یہ واقعات پیش آئیں یعنی all universities, they have to sit together, they have to rethink. If the pressure is increasing on students to obtain a certain accreditation for getting admissions in competitive places, and it is bothering so much that we are getting suicidal reports almost like ایک مہینہ نہیں جاتا ہمیں خبر آ جاتی ہے. تو کنیتا, trust me for this. I will hold them accountable. I will put these people, I will have a word with the Chief Minister also. اور میں خود بہت تشویش کا شکار ہوں اس بات پہ اور مجھے یہ لمحہ فکریہ ہے. اب اگر آ کے وہ مجھے کہیں کہ نہیں ہم نے پروب کیا ہے, وہ ان کے کوئی فیملی میٹرز تھے, اس کی وجہ سے بچی پریشر میں تھی, یا وہ لڑکا کسی وجہ سے بہت مایوس ہو گیا تھا اور اس کے یہ ایکسٹرنل فیکٹرز تھے آؤٹ سائڈ دی باؤنڈریز آف دی یونیورسٹی, اینڈ ہی جسٹ ہیپن ٹو بی ہیئر اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. آئی ایم ناٹ بائنگ اٹ. اٹ از جسٹ کمنگ very frequently. It is just happening time and again. So یہ آپ کی بات بڑی ضروری بات ہے. And what I will do is that I am forming, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, we are forming a parliamentary committee in which we will invite all the vice chancellors and we will go through the details. اور جو بھی ہمارا next student اور interaction ہوگا یہ اسپیکر اور عوام کے پلیٹ فارم سے, اس میں ہم اس کو اپنے آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. سر اگر آخری سوال لے لیں, کافی دیر سے ان کا ہاتھ کھڑا ہے, ویسے آپ کو مائک مل جاتا ہے؟ مائک بیٹے اوپر دے دیں, اوپر. ہاں, اور پلیز اپنا سوال تک رکھیں, کوئی اسپیچ یا اوپینینز پلیز نہ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. مائی نیم از منیب الحسن اینڈ آئی ایم فرام فارمر کرسچین کالج یونیورسٹی. My question is کہ the Pakistan elected government says that they have democratic authority, right? Or we know that the major decisions like on security, economy, or foreign policy happens outside the parliament or senate. Like on Trump charter on peace, uspe there were no debates were carried out in parliament or senate. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مڈل ایسٹ کو ہم نے فالو کیا تھا اس کے اندر, کیونکہ سب سے پہلا ٹویٹ ہمارا آیا تھا, پاکستان کا آیا تھا ٹویٹر کے اوپر. سو آپ ہمیں بتائیں کہ ہاؤ کین وی ٹرسٹ یو گائز کہ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ جاب ان پارلیمنٹ اینڈ سینٹ. تھینک یو. اچھا دیکھیں, میں خود بھی آپ کے خیالات کا حامی ہوں
जो आपने कहा है ये एतबार मैं भी ढूंढ रहा हूँ इन्हीं इमारतों में, और ये मुसलसल अमल है, ये करते रहने से होगा। ये मैं और आप जब करते रहेंगे तो फिर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस होना चाहिए। इस अथॉरिटी को, इस टर्फ को ऑक्यूपाई करने की शौरी कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे स्पीकर आने चाहिए जो कि यूथ को, बच्चों को इन ऐवानों में बुलाएं, उनसे ये मुज़ाकरे करें, इसके दरवाजे बंद ना करें, इसको खोलें, ताकि ये जो मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ कि ये मुक्तदरा है, मुक्तदर ऐवान ने ये कहा, एम्पावर्ड पार्लियामेंट ने ये कहा, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो ये सुनते सुनते तो मैं जवान हुआ। अब इसकी सुप्रीमेसी की जहतें हैं और वो एक दिन में हासिल नहीं होनी। ये करते रहने का अमल है, इसको हम करते रहेंगे तो होगा। दूसरी बात आपने की फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी किसी एक क्वाइन के रुख का नाम नहीं है। इट हैज टू बी यूनाइटेड, इट हैज टू बी ऑल कंसर्न्ड, उनकी राय लेने के बाद बनानी चाहिए। तो फॉरेन पॉलिसी जो भी होती है, आप जिसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं, सूनर और लेटर, यानी मिडल ईस्ट में आप बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हैं जाके, तो सूनर और लेटर जो फैसला एग्जीक्यूटिव करती है, चाहे वो बोर्ड ऑफ पीस में बैठने का फैसला हो, उसको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। ये नहीं होता कि पार्लियामेंट में बात जाती नहीं। अगर आप नहीं लेके जाते तो जो आपकी ऑपोजिशन होती है वो उठा लेती है, तो आपको जवाब देने के लिए आना पड़ता है, और यही इसकी खूबसूरती होती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इवेंचुअली इट लैंड्स देयर, इट हैपन्स टू बी अ प्लेस वेयर एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट प्लेस। तो ये करते रहने का अमल है। हम इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा। थैंक यू मीरन।